लाश का प्रोग्राम। बुढ़िया सर। अखबार में एक तस्वीर शाया हुई थी। तस्वीर एक मुर्दा आदमी की थी। मुल्क की सरहद के करीब मिलिट्री पुलिस को वो लाश मिली थी। उसकी पलड़ी पर सांप के कांटे का निशान था। शायद वो शख्स सरहद के करीब घूम फिर रहा था कि सांप का शिकार हो गया। मिलिट्री पुलिस ने लाश शहर के मरकजी पुलिस स्टेशन को भेज दी। पुलिस को उसकी शनाख्त का मसला दरपेश था, लिहाजा उसे अखबारात में ऐलान कराना पड़ा और लाश की तस्वीर भी शाया कराना पड़ी। सुबह के अखबारात में ऐलान शाया हुआ। उसको पढ़कर कुछ लोग लाश देखने के लिए आए और देखकर नफ़ी में सर हिला हिलाकर रुखसत हो गए। पुलिस वाले से इंतजार में रहे कि अब इसके वारिस आए और लाश ले जाते हैं, लेकिन जो भी आए इनकार में सर हिलाकर चला गया। फिर एक लंबे कद का आदमी पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ। इंस्पेक्टर से बोला, मैं ये ऐलान पढ़ कर आया हूँ, लाश को एक नज़र देखूँगा। क्यों नहीं जनाब, ज़रूर। जेते इन्हें भी दिखा दो भाई लाश। ओके सर, आइए जनाब, एक कांस्टेबल ने बादब होकर कहा। दोनों लाश वाले कमरे में जाने के लिए मुड़े ही थे कि पुलिस इंस्पेक्टर बोल उठा, ठहरो जैदे, क्या हुआ सर? क्या आपने अपना इरादा बदल दिया है? जेदा हैरान होकर बोला, बको मत, गेट की तरफ देखो। जेदे ने जल्दी से गेट की तरफ देखा। एक छोटे से कद का आदमी चला आ रहा था। उसके हाथ में एक मोटा सिगार था, इसका धुआं लहरें लेता हुआ ऊपर उठ रहा था। मैं गेट की तरफ देख चुका हूँ सर, फरमाइए आप क्या चाहते हैं? शायद ये साहब भी लाश देखने के लिए आए हैं, इन्हें भी साथ ही ले जाओ वरना तुम्हें आवाज़ देना पड़ती। इंस्पेक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जेदे इंस्पेक्टर हो रहा है। यस सर, तुम्हें 1000 बार कहा है कि बिला वजह शुक्रिया अदा ना किया करो। कोई हद भी होती है शुक्रिया अदा करने की। आज तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन आइंदा माफ़ नहीं करूँगा। शुक्रिया सर, हद हो गई। इंस्पेक्टर ने ज़ोर से मेज़ पर मारा और छोटे कद का आदमी जो उस दफ्तर के दरवाजे पर पहुँच चुका था बुरी तरह उछल पड़ा। सिगार उसके हाथ से उछल कर लंबे आदमी के पैर पर गिरा। लंबे आदमी ने चप्पल पहनी हुई थी। सिगार का सुलगता हुआ सिरा उसके पैर पर जो लगा तो वो भी उछला और जेदे से टकरा गया। दोनों लड़खड़ाए और धड़ाम से गिरे। ये मेरे दफ्तर में क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर चिल्लाया। माफ़ कर दें सर। ओ सॉरी, लंबा आदमी बोला, गलती मेरी है, मुझे इस तरह नहीं उछलना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत डरपोक हूँ। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू न बनिए जनाब। जेदे ने मुंह बनाया। जेदे, तुम्हें कब अकल आएगी? इस मौके पर यह मुहावरा नहीं बोला जा सकता था। ओ सॉरी सर, आप तो जानते हैं मुहावरात के मामले में मेरा जहन हमेशा गड़बड़ हो जाता है। गलत कहा तुमने, सिर्फ मुहावरात के मामले में नहीं बल्कि हर मामले में हमेशा गड़बड़ रहता है। अपने जहन का इलाज कराओ वरना लाइन हाजिर करा दूंगा। अरे बाप रे बाप, ये जुल्म न कीजिएगा सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं इसी वक्त छोटे कदवाल ने कुछ कहना चाहा। ओ हाँ जनाब, पहले तो आप फरमाइए कैसे तशरीफ़ आवरी हुई? टैक्सी में, उसने घबरा कर कहा। तो आप टैक्सी में आए? इंस्पेक्टर ने उसे बोला। जी हाँ बिल्कुल। आए किस सिलसिले में ये भी तो बताइए। जी वो एक लाश जिसका ऐलान शाया हुआ है, उसको देखूंगा। देखा जेदे, मैंने कहा था ना, आप इन दोनों को मुर्दा खाने में ले जाओ। और आपने क्या कहा था? छोटे कदवाल ने कहा, ये हमारा आपस का मामला है, आप जाकर लाश को देखिए। इंस्पेक्टर ने मुँह बनाया। हाँ ये तो है, शुक्रिया चाहिए जनाब। जाइए, शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही मैं रात दिन शुक्रियों की जद में रहता हूँ। इंस्पेक्टर चल गया। क्या फरमाया आपने, किसकी जद में रहते हैं? लंबा आदमी बोल उठा। ओहो, मैं किस मुश्किल में फंस गया। मेहरबानी फरमाकर आप जाकर लाश देख लें। जी हाँ, इसीलिए तो आए हैं। जेदा उन्हें लेकर दफ्तर से निकल गया। अल्लाह करे लाश में से ही किसी के अजीज़ की मुसीबत तो गले से उतरेगी। ना जाने कौन था, क्यों सरहद की तरफ गया था और क्या ज़रूरत थी सांप को उसे डसने की। इंस्पेक्टर ने बड़बड़ाने के अंदाज में कहा। 2 मिनट बाद कदमों की आवाज़ सुनाई दी और जेदा उनके साथ अंदर दाखिल हुआ। क्यों जेदे, मसला हल हो गया? जी सर, 50-50। उसने कहा। क्या मतलब 50-50? ये तो सुना है किसी प्रोग्राम का नाम है। मैं इस वक्त टीवी प्रोग्राम की नहीं, अपने प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, लाश के प्रोग्राम की। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो भाई? इन साहब को कहना है कि लाश उनके दोस्त की है। उसने लंबे आदमी की तरफ इशारा किया। वाह, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? इंस्पेक्टर ने कहा। और इन साहब को कहना है कि जेदा कहते कहते रुक गया। जेदे, बहुत गंदी आदत, तुम दरमियान रुक जाते हो। हूँ ठीक ही है, मैं कह रहा था। इन साहब को कहना है कि लाश उनके दोस्त की है। वाह, इससे अच्छी बात। हाँ, क्या कहा तुमने? इंस्पेक्टर जोर से चिल्लाया। जी हाँ, ये कहते हैं लाश उनके दोस्त की है और उनका कहना है कि लाश उनके दोस्त की है। ये क्या बात हुई? लेकिन बात तो बनती है, मरने वाला इन दोनों के ही दोस्त हो सकता है। ले जाइए जनाब, ले जाइए। लेकिन कौन ले जाए? जेदा बोला। ये दोनों हजरात, ये दोनों साहिबात अगर लाश को इस तरह ले जा सकते हैं, या लाशें 2 होती तो और बात थी, या फिर इसके लिए किसी और को कत्ल कर दिया जाए। ये क्या कह रहे हो तुम? इंस्पेक्टर ने उससे में आकर कहा। अभी बताइए मैं क्या कहूँ? इनका कहना है कि सिर्फ इनके दोस्त की है। इन साहब का भी यही कहना है। ओह, ये तो मामला उलझ गया। कोई ऐसा वैसा ये तो इस तरह उलझ जाए
کہ کیا کبھی کوئی معاملہ الجھا ہوگا۔ آپ دونوں تشریف رکھیے جناب، یوں بات نہیں بنے گی۔ دونوں بیٹھ گئے۔ ہاں اب فرمائیے، مرنے والا میرا دوست تھا لہذا لاش میں لے جاؤں گا؟ لمبا آدمی بولا، جی نہیں، میرا دوست تھا، میں لے جاؤں گا۔ چھوٹے قد والے نے پرزور لہجے میں کہا۔ یا اللہ رحم، انسپکٹر بولا، پھر اسے سنبھل کر کہا، لیکن جناب یہ تو بہت آسان معاملہ ہے، آپ میں سے جو اپنے دوست ہونے کا ثبوت دے دے میں لاش انہیں دے دوں گا۔ ثبوت؟ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہاں یہ معاملہ پیش آئے گا میں ثبوت لے آتا، میں ثبوت ساتھ لاتا۔ میں بھی یہی کہتا ہوں۔ تو پھر ہاتھ کنگن کو عرضی کیا؟ انسپکٹر مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ کس بات کا مطلب پوچھ رہے ہیں؟ محاورے کا انسپکٹر حیران ہو کر بولا۔ ہاں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہ نہ گھوڑا دور ہے نہ میدان، ابھی پتہ چل جاتا ہے، آپ دونوں جا کر ثبوت لے آئیں۔ او ہاں بات تو ٹھیک ہے، دونوں ایک ساتھ بولے اور جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے چلے جا رہے تھے۔ یہ کیا ہوا سر؟ جیدہ پریشان آواز میں بولا۔ تمہارا سر؟ انسپکٹر نے منہ بنایا۔ اب اگر یہ دونوں ثبوت لائے تو کیا آپ کیا؟ پتہ نہیں میں کیا کروں گا، ویسے دونوں ثبوت کس طرح لائیں گے؟ میں کیا کر سکتا ہوں سر، کس طرح لائیں گے؟ ثبوت لانا ان کا کام ہے، جیدے نے کہا۔ اچھا تو پھر میرا دماغ نہ چاٹو۔ اب کیا چاٹوں گا سر؟ جیدے نے منہ بنایا۔ کیا مطلب؟ انسپکٹر نے گھبرا کر کہا۔ کچھ نہیں، آپ غلط سمجھے، جیدہ جلدی سے بولا۔ اور میں کیا غلط سمجھا؟ اس نے بدسور سخت لہجے میں کہا۔ وہ بڑھیا سر، جیدہ اکلایا۔ بڑھیا سر؟ یہ کیا بات ہوئی؟ پولیس انسپکٹر نے آنکھیں نکالی۔ آ رہی ہے آپ کی طرف۔ انسپکٹر نے دروازے کی طرف دیکھا، ایک بڑھی جیسی کمر چک گئی تھی، تیز تیز قدم اٹھاتی چلی آ رہی تھی۔ پھر دروازے پر رک کر اس سے ہانپتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے ایک لاش یہاں لائی گئی ہے، اس کا وارث نہیں مل رہا۔ اللہ نہ کرے وہ میری بیٹی کی لاش ہو، پھر بھی میں دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرا بچہ رات گھر نہیں لوٹا۔ جاؤ جیدے بڑی اماں کو بھی لاش دکھا دو۔ لیکن سر اس کے تو پہلے ہی 2 دعویدار پیدا ہو چکے ہیں۔ جیدہ چکرا گیا۔ تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اس نے منہ بنایا۔ جی بہتر، اس نے کہا، اور بڑھیا کو مردہ خانے میں لے گئے۔ جلدی وہ اس انسپکٹر کے کمرے میں لے آیا۔ سر اس کا کہنا ہے کہ لاش اس کے بچے کی ہے۔ اوہ یہ بہت اچھا ہوا، انسپکٹر نے خوش ہو کر کہا۔ کیا کہا؟ اچھا ہوا تھاندار، اللہ کرے تمہارا بیٹا بھی اسی طرح مردہ ملے۔ اس نے جل کر کہا۔ بیچاری زارو قطار رو رہی تھی۔ ماں میرا مطلب یہ نہیں تھا بڑی اماں، بہرحال آپ لاش لے جائیں۔ جیدے اماں کے لیے لاش لے جانے کے لیے ایمبولینس منگوا دو۔ ایمبولینس منگوائی گئی اور وہ اماں لاش کو لے کر چلی گئیں۔ اتنے وہ دونوں لمبا اور چھوٹے قد کا آدمی تھانے میں داخل ہوئے۔ انسپکٹر صاحب ہم ثبوت لے آئے ہیں۔ اب کوئی فائدہ نہیں۔ کیا فرمایا؟ کوئی فائدہ نہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ثبوت کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو؟ ہم میں سے ایک کا ثبوت تو پختہ ضرور ہوگا، بس لاش وہی لے جائے گا، لمبے آدمی نے تیزی سے کہا۔ میں نے کہا نا اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، ہو نہ ہو پہلے آپ ثبوت دیکھ لیں، چھوٹے قد والا بولا۔ پہلے میں یہ کیوں نہ بتا دوں فائدہ کیوں نہیں ہے؟ نہیں، پہلے ہم ثبوت دیں گے جناب، پھر آپ اپنی کہیے گا، اور یقین کر لیں جب آپ اپنی کہیں گے ہم خوب غور سے سنیں گے۔ اچھا جیسے آپ کی مرضی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ انسپکٹر نے کندھے جھکائے۔ نہیں کہیے ضرور، کہیے آپ کو کس نے روکا ہے؟ لمبے آدمی نے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ پہلے آپ اپنی بات مکمل کریں، اس نے کہا۔ اچھا تو پھر ملاحظہ فرمائے۔ ثبوت یہ کہہ کر لمبے آدمی نے جیب سے ایک تصویر نکال کر انسپکٹر کے سامنے میز پر رکھ دی۔ یہ ہے اس نوجوان کی تصویر، ہنستی مسکراتی تصویر، یہ اس نے مجھے بطور تحفہ دی تھی۔ اس کے پیچھے لکھا ہوا بھی دیکھ لیں، لکھا ہوا ہے پیارے ناصر کوب کے لیے۔ انسپکٹر نے گھبرا کر تصویر کو الٹ دیا، پشت پر واقعہ لکھا تھا پیارے ناصر کوب کے لیے۔ یہ مسٹر ناصر کون ہیں؟ مسٹر کوب کون ہیں؟ انسپکٹر نے گھبرا کر کہا۔ آپ غلط سمجھے، 2 آدمیوں کا نام ہے، ایک آدمی کا نام ہے، وہ آدمی آپ کے سامنے موجود ہے۔ وہ سمجھا، یہ آپ کا پورا نام ہے، لیکن مسٹر ناصر کوب یہ صاحب بھی تو ثبوت لائے، ہمیں ان کا ثبوت بھی تو دیکھنا ہوگا۔ انسپکٹر نے جلدی سے کہا۔ تو ضرور دیکھیں، منع کس نے کیا؟ اس نے منہ بنایا۔ آپ اپنا ثبوت پیش کریں جناب۔ ضرور، کیوں نہیں؟ یہ کہہ کر اس جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک تصویر نکال کر انسپکٹر کے سامنے رکھ دی۔ اس کی حیرت کی حد نہ رہی، یہ بھی اس مرنے والے کی تصویر تھی، یہ اس نے مجھے بطور تحفہ دی تھی۔ اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے پیارے منا کوشوں کے لیے، پیارے منا کوشا کے لیے، اور آپ کا نام منا کوشا ہے۔ بالکل، اس میں کیا شک ہے؟ دونوں تصویر مختلف موقعوں کی ہیں، دونوں کے پیچھے ایک جیسے الفاظ لکھے گئے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ دونوں ہی مرنے والے کے دوست تھے، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں، ایک شخص کے ایک سے زائد دوست ہوتے ہی ہیں۔ بالکل ٹھیک، ہم خود بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں، لہذا آپ بھی لاش ہم دونوں کے حوالے کر دیں۔ افسوس اب میں یہ نہیں کر سکتا، انسپکٹر نے کہا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اب کیا ہو گیا؟ ناصر کوب نے کہا۔ اس لیے کہ لاش قریبی عزیز کے حوالے کی جا چکی ہے، نہ کہ دور پار کے عزیز کے۔ کیا مطلب؟ دونوں ایک ساتھ بولے۔ مطلب یہ کہ آپ دونوں کے جانے کے بعد ایک بوڑھی اماں آئی تھیں،
انہوں نے لاش کو شناخت کر دیا، لاش ان کی بیٹے کی تھی، لہذا ان کے حوالے کر دی گئی۔ اوہ، تو ہمارے دوست کی والدہ مل گئی، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ مہربانی فرما کر ان کا پتہ بتا دیں۔ منا کوشا نے جلدی سے کہا۔ سوال یہ کہ آپ کیسے دوست ہیں جنہیں اپنے دوست کے گھر کا پتہ بھی معلوم نہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ ارشو بھائی بہت پرسرار آدمی تھا۔ ارشو بھائی کون؟ ارشو بھائی، انسپکٹر نے حیران ہو کر کہا۔ لاش کا نام سر، جیتا بول اٹھا۔ تم سے کس احمق نے پوچھا؟ انسپکٹر نے بنا کر کہا۔ جی کسی نے بھی نہیں، جیتا گھبرا گیا۔ تو پھر اپنی تھوتنی بند رکھو ورنہ توڑ دوں گا۔ یہ تو روز ہی ٹوٹتی سر، جیدے نے منہ بنایا۔ اچھا خاموش رہو، دیکھتے نہیں میں تو شریف انسانوں سے بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں، یہ تو میں خیر بخوبی دیکھ رہا ہوں، جیدے نے کہا۔ میں آپ کو پتہ لکھ کر دے دیتا ہوں، لاش کو لے جانے والی ایمبولینس ابھی تک لوٹ کر نہیں آئی، ورنہ ڈرائیور آپ کو راستہ سمجھا دیتا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم راستہ خود ہی سمجھ لیں گے۔ انہوں نے پتے والی چٹ لی اور جانے کے لیے مڑ گئے۔ ایک منٹ جناب، آپ لوگوں نے اپنے پتے تو لکھوائے ہی نہیں۔ ہمارے پتے لکھ کر آپ کیا کریں گے؟ ہم کون سا آپ سے لاش لے جا رہے ہیں؟ ناصر کوب نے کہا۔ یہ بھی ٹھیک ہے انسپکٹر نے کہا، اور پھر انہیں جانتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ابھی وہ پولیس اسٹیشن سے باہر نہیں نکلے تھے کہ ایمبولینس اندر داخل ہوئی۔ دوسری لمحے وہ سب چونک پڑے۔ ایمبولینس رکتے ہی اس کی ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ کھلا، ڈرائیور باہر نکلا اور دھڑام سے گر کر بے ہوش ہو گیا۔ پولیس اسٹیشن موجود سب لوگ اسی طرف دوڑ پڑے۔ ناصر کو وہ منا کوشا بھی رک گئے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے بے ہوش ڈرائیور کو دیکھنے لگے۔ یہ کیا ہوا اختر؟ کیا ہوا تمہیں؟ انسپکٹر نے بکھلائی آواز میں کہا۔ سر، ہوش میں آنے سے پہلے یہ کس طرح بتا سکتا ہے؟ جیتا بولا۔ انسپکٹر نے اسے گھورا اور پھر ڈرائیور کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے گئے۔ آخر اس نے آنکھیں کھول دی۔ کیا ہوا اختر؟ سر، وہ بڑھیا نہیں تھی، ڈائن تھی۔ ڈائن؟ تو کیا ہوا؟ ارے کیا کہا؟ ڈائن تھی؟ انسپکٹر چلا اٹھا۔ ہاں ڈائن تھی۔ اس کے بتائے ہوئے پتے پر جب میں نے گاڑی روکی تو اس سے گھر سے دو عورتیں نکل آئیں۔ میں نے اسٹریچر کو ایک طرف سے تھاما، ان دونوں نے دوسری طرف سے، اس طرح لاش اندر لے جائی گئی۔ پھر انہوں نے مجھے رخصت ہونے کا اشارہ کیا۔ میں واپس مڑا اور باہر نکل آیا۔ جب میں دروازے سے نکل رہا تھا تو میں نے ان عورتوں کا ایک کہکہ سنا، اف مالک! وہ کہکہا کس قدر خوفناک تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں وہاں سے بھاگ لیا۔ بس اتنی سی بات سے تم نے اندازہ لگایا کہ وہ ڈائنیں تھیں؟ انسپکٹر نے منہ بنایا۔ اگر وہ ڈائنیں نہیں تھیں تو لاش پا کر انہوں نے کہکہ کیوں لگایا؟ انہیں رونا شروع کر دینا چاہیے تھا، اور اس طرح کے گھر میں ایک بھی مرد نہیں تھا، تیسرے ہی کے آدمی بھی کہ عورت صرف لاش شناخت کرنے یہاں آئی تھی، پھر عورتوں سے اتنا پہلے سے کیوں جمع ہو گئی تھی؟ انہیں کیا پتہ تھا کہ لاش عورت کی ہے؟ عورت کے بیٹے کی ہی ثابت ہوگی۔ گویا بڑھیا نے بتا کر روانہ ہوئی تھی کہ وہ لاش لینے جا رہی ہے۔ تم تیار رہو، ڈرائیور جلدی بولا۔ پتہ وہی تھا جو اس نے یہاں لکھوایا تھا؟ جی ہاں، لیکن وہ جگہ بالکل غیر آباد ہے، آس پاس کوئی دوسرا مکان نہیں ہے۔ اوف مالک، ہمارے دوست کی لاش بالکل غلط ہاتھوں میں چلی گئی، ہمیں فوراً وہاں جانا چاہیے۔ انسپکٹر صاحب، اس کی ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہوتی ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ ہاں بات ٹھیک ہے، چلو بھائی، انسپکٹر نے ڈرائیور سے کہا۔ میں چلوں؟ کسی اور کو لے جائیے سر۔ بھائی جگہ تم دیکھ کر آ رہے ہو، کوئی دوسرا کس طرح جلدی سے ہمیں وہاں پہنچا سکے گا؟ یہ بھی ٹھیک ہے، خیر چلیے، لیکن میں ڈرائیونگ نہیں کروں گا، تم فکر نہ کرو، یہ کام میں کر لوں گا۔ وہ اسی ایمبولینس میں روانہ ہوئے۔ راستہ قریباً نصف گھنٹے میں طے ہوا۔ جگہ واقعی شہر سے باہر تھی اور آس پاس کوئی اور مکان نہیں تھا، بس وہ اکیلا مکان کھڑا تھا۔ یہاں پہنچ کر تو واقعہ خوف سا محسوس ہونے لگا ہے، انسپکٹر نے گھبرا کر کہا۔ مکان کا دروازہ بند ہے، ڈرائیور نے کھلا کر کہا۔ اس کے جسم میں اب تھرتھری شروع ہو چکی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں، ناصر کوب نے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ او ہاں، واقعہ لاش آپ کے دوست کی بھی تو ہے، انسپکٹر نے خوش ہو کر کہا۔ اس میں کیا شک ہے؟ منا کوشا نے بھی نیچے اترتے ہوئے کہا۔ میں بھی آپ کے ساتھ دروازے تک چلوں گا، میں کوئی بزدل نہیں ہوں، انسپکٹر نے خود کو پرسکون ظاہر کرتے ہوئے کہا اور ان کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھا۔ ہم یہیں بیٹھ کر دلیری کا مظاہرہ کریں گے، سر، جیدے نے کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں تم کتنے دلیر ہو۔ آخر ناصر کو دروازے پر دستک دی اور انتظار کرنے لگا۔ پھر ایک منٹ گزر گیا، تیسری مرتبہ پھر دستک دی، لیکن کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ اب انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ کیا کیا جائے؟ میں ذرا مکان کا ہی چکر لگا لوں، شاید اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ نظر آ جائے، انسپکٹر نے کہا۔ پھر دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ چکر لگا کر پھر ان کے پاس آ گیا اور بولا، مکان بالکل بند قسم کا، نہ کوئی کھڑکی، نہ کوئی دوسرا دروازہ، نہ چھت تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہے۔ اب اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں کہ ہم دروازہ توڑ دیں، لیکن سر پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ دروازہ اندر سے بند بھی ہے یا نہیں، جیتا گاڑی میں سے بولا۔ 3 بار دستک دی ہے ہاتھ سے، اگر دروازہ اندر سے بند نہ ہوتا تو کھل جاتا، تو
تو میں اتنی عقل بھی نہیں. او ہاں, تب پھر دروازہ اندر سے بند ہوا. اس کا مطلب ہے کہ وہ عورتیں دائیں اندر ہی ہیں اور لاش کا پوسٹ مارٹم کر رہی ہوں گی. جیدا بولا. پوسٹ مارٹم. وہ ایک ساتھ بولے. ہاں, ڈائنیں لاشوں کو کھاتی ہیں, انہیں پیار نہیں کرتی. وہ عورت یعنی ڈائن بلا وجہ تو لاش لینے نہیں پہنچ گئی تھی. اوف مالک, تو کیا وہ لاش کھا رہی ہے؟ انسپیکٹر کانپ گیا. تو اور کیا سر؟ نہیں, ہم اپنے دوست کی لاش کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونے دیں گے. کیا خیال ہے مسٹر ناصر کو؟ بالکل ٹھیک مسٹر منا کوشا. تو پھر آئیے دروازہ توڑیں, یا پولیس والے تو کھڑے باتیں کرتے رہیں گے یا گاڑی میں بیٹھے ڈرتے رہیں گے. منا کوشا نے جلدی جلدی کہا اور پیچھے ہٹنے لگا. ناصر کو نے بھی پیچھے ہٹنے کے معاملے میں اس کا ساتھ دیا. جب قریباً 10 قدم پیچھے ہٹ گئے تو دوڑ کر آئے اور دروازے سے جا ٹکرائے. لیکن دروازہ بھی پرانے وقتوں مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا, ٹس سے مس نہ ہوا. ان پر جنون کی حالت طاری ہو گئی. ٹکروں پر ٹکرے مارتے چلے گئے اور آخر انہیں اپنے کندھے ٹوٹتے محسوس ہوئے. تھک کر بیٹھ گئے اور بری طرح ہانپنے لگے. انسپکٹر صاحب آپ ہی کچھ کریں. ہاں ضرور, اب یہ دروازہ توڑنا ہی پڑے گا. اور بھائی مل کر کوشش کریں. اب ان سب نے باری باری ٹکرے مارنا شروع کر دیں, لیکن کامیابی نہ ہوئی. ایسے میں اندر سے آواز سنائی دی. وہ سب رک گئے اور کان دروازے کی طرف لگا دیے. انہیں سنا اندر سے خراٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں. سب سے عجیب بات, خوف ان پر کچھ اس طرح بری طرح سوار ہوا تھا کہ سر پر پیر رکھ کر سڑک کی طرف بھاگے. ایمبولینس تک کو بھی بھول گئے. سڑک پر جا کر ایمبولینس کے خیال ہے, جاؤ اختر ایمبولینس لے آؤ, پھر ہم اسے سوار ہو کر شہر چلتے ہیں. مم میں اکیلا جاؤں سر؟ جیدے کو میرے ساتھ بھیج دیں. جیدہ اتنا فالتو نہیں ہے بھائی, کیا بدتمیزی ہے, ڈرپوک کہیں گے. جاؤ, انسپکٹر نے وہ رہا کر کہا. جیدہ ڈرے ڈرے انداز میں اختر کی طرح تو لیا. تو ہم اپنے دوست کی لاش ان چڑیلوں میں قبضے چھوڑ کر شہر کا رخ کریں گے, یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہم اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پھر نہیں آئیں گے. ہم دروازہ توڑنے کا سامان اور کچھ اپنے ساتھی لے کر یہاں آئیں گے. پھر تب ہم دونوں یہیں ٹھہرتے ہیں اور آپ کا انتظار کرتے ہیں. ضرور, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ویسے کیا آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگے گا؟ لگتا رہے, معاملہ دوست کی لاش کا ہے. آخر یہ آپ کو کیسا دوست ہے جس کے گھر سے بھی آپ واقف نہیں تھے؟ انسپکٹر نے منہ بنا کر کہا. دوستی کے لیے ضروری نہیں کہ دوست کے گھر کا ہی پتہ ہو, منا کوشش نے جواب دیا. بالکل, بڑا فٹ جواب ہے. ناصر کو مسکرایا. اسی وقت ایمبولینس آ گئی. ابھی وہ اس میں بیٹھ نہیں پائے تھے کہ مخالف سمت سے ایک کار آتی نظر آئی. پھر کار ان کے قریب آ کر رک گئی. ایک چہکتی آواز ان کانوں میں ٹکرائی. کیا آپ لوگوں کی گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ ارے یہ تو ایمبولینس ہے. جی ہاں, یہ ایمبولینس ہے اور خراب نہیں ہے. آپ لوگ تشریف لے جائیں. انسپکٹر نے منہ بنایا. تشریف تو خیر ہم لے ہی جائیں گے. سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ آپ کو کیا, آپ اپنا راستہ لیں. جیدہ بولا. اس جنگل میں ایمبولینس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیوں انسپکٹر صاحب, آپ تو کچھ بتائیں. آخر ہم آپ کو کیوں کچھ بتائیں, آپ جائیے نا. میں اس طرف ایک مکان دیکھ رہا ہوں, کوئی بہت پرانا مکان, بالکل بند سا مکان. ایک دوسری آواز ابھری. دیکھتے رہو, کوئی حرج نہیں. تیسری آواز ابھری. کیا ہے بھائی, گاڑی کیوں روک لی؟ نیند میں ڈوبی. ایک آواز ابھری اور پھر پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا ایک شخص اٹھ کر بیٹھ گیا. اس نے سڑک کے کنارے موجود لوگوں پر ایک نظر ڈالی. یہ لوگ یہاں موجود ہیں, ان کے ساتھ ایمبولینس بھی ہے, ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں. گاڑی خراب بھی نہیں ہے. پتہ نہیں چکر کیا, اور ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم اپنا راستہ لیں. بھلا ہم ایسے حالات میں اپنا راستہ لینے کے عادی کہاں ہیں؟ آفتاب جلدی کیا گیا؟ ہاں آفتاب, تم ٹھیک کہتے ہو. ٹھہرو, میں دیکھتا ہوں. کار کا دروازہ کھلا اور وہ صاحب باہر نکل آئے. مجھے انسپکٹر کامران مرزا کہتے ہیں. دوستو, یہ آفتاب, آصف اور فرد ہیں. ہم دوسرے شہر سے لوٹ رہے ہیں. وہاں ایک پرسرار معاملہ درپیش تھا, اس سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اب ہم کسی دوسرے معاملے میں الجھنے والے ہیں. اف مالک, یہ آپ ہیں؟ یعنی آپ انسپکٹر نے کانپتی آواز میں کہا. جی ہاں میں ہوں. دیکھا؟ ہاں بالکل, آپ کو یقین کر لینا چاہیے, آفتاب نے شوخ لہجے میں کہا. معاملہ کیا ہے؟ انسپکٹر کامران مرزا بولے. معاملہ ایک لاش کا ہے. کیا کہا؟ لاش کا؟ فرد بولی. ہماری گاڑی بلا وجہ تو نہیں رکی نا؟ آفتاب مسکرایا. تو کیا اس ایمبولینس میں ایک لاش موجود ہے؟ جی نہیں, یہ بات نہیں. تو پھر جو بات ہے وہ بتائیں. اب ہم ساری بات جانے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے. انسپکٹر نے پہلے تو بیچارگی کے عالم میں اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا, پھر لاش کی کہانی سنانے لگا. آخر پوری کہانی سنا کر خاموش ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ کہانی بہت ہی دلچسپ ہے اور ہم اس مکان کو اندر سے دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئے ہیں. انسپکٹر کامران مرزا بولے. لیکن مشکل یہ ہے کہ دروازہ بہت مضبوط ہے, ہم سے نہیں ٹوٹا. اب ہم شہر جا رہے ہیں تاکہ دروازہ توڑنے کے سامان ساتھ لا سکیں. ذرا میں بھی کوشش کر کے دیکھ لوں. انسپکٹر کامران مرزا نے کہا. نہیں ٹوٹے گا جناب, ہم بہت کوشش کر چکے ہیں, دیکھ لینے میں کیا حرج ہے. آصف نے کار کا رخ مکان کی جانب موڑ دیا. انسپکٹر اور اس کے ساتھی مکان کی طرف بڑھنے لگے. ایمبولینس کو سڑک کے کنارے ہی چھوڑ دیا گیا.
مکان کے نزدیک پہنچ گئے انسپکٹر کامران مرزا نے پہلے چاروں طرف سے اس کا جائزہ لیا اور پھر پیچھے ہٹ کر ایک ٹکر ماری، دروازہ دھڑام سے دوسری طرف گرا اور وہ سب حیرت زدہ رہ گئے۔ انہیں 1% بھی امید نہیں تھی کہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، اور ایک ٹکر میں ٹوٹ جانے کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو یہ لوگ نہ جانے کب تک انہیں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے رہتے، لیکن اس وقت تو ان کی ساری توجہ مکان کی طرف تھی۔ دروازہ اندر کی طرف گرنے کے بعد انہوں نے دیکھا ان کے سامنے بڑا سا صحن تھا۔ صحن کے چاروں طرف کمرے، تمام کمروں میں دروازے بند تھے، صحن میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اندر جو کوئی بھی ہے باہر نکلا ہے، ورنہ ہم مکان میں داخل ہو جائیں گے، انسپکٹر کامران مرزا بولے۔ کسی نے ان کی بات کا جواب نہ دیا، آخر وہ اندر داخل ہو گئے۔ ایسے میں انہوں نے پولیس انسپکٹر کی آواز سنی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اندر داخل ہو رہا ہوں، اور کیا کر سکتا ہوں؟ آخر ہمیں لاش تلاش کرنے کے لیے اندر ہی داخل ہونا پڑے گا۔ آپ لوگوں کو اگر ڈر لگ رہا ہے تو شوق سے باہر ہی ٹھہریں۔ انہوں نے منہ بنا کر کہا۔ ڈریں ہمارے دشمن، انسپکٹر نے بلند آواز میں کہا، اور ان کے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ آفتاب، آصف اور فرد پہلے ہی صحن میں پہنچ چکے تھے، ان کے پیچھے ناصر کوب اور منا کوشا بھی اندر داخل ہوئے۔ سب کمروں کے دروازے بند ہیں اور خراٹوں کی آوازیں بھی سنائی نہیں دے رہی۔ ناصر کوب نے کہا، آواز آئی بھی کیسے؟ دروازہ گرنے کے آواز نے ڈائنوں کو جگہ جو دیا ہے۔ انسپکٹر کامران مرزا مسکرائے۔ ارے باپ رے، اس کا مطلب ہے وہ جاگ گئی ہیں، اس لیے ان کے خراٹوں کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی۔ انسپکٹر نے کہا، تم تینوں ان دروازوں کو چیک کرو تاکہ کیا یہ سب اندر سے بند ہیں؟ انسپکٹر کامران مرزا نے انسپکٹر کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، جی بہتر۔ آصف نے کہا۔ انہوں نے دروازے چیک کیے، سب اندر سے بند تھے۔ صحن میں چھت پر جانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا، ہمیں چھت کا جائزہ لینا ہوگا۔ آصف بولا، کیوں انکل، کیا اس کی ضرورت ہے؟ ہاں بھائی، آخر اس گھر میں ایک شخص کی لاش لائی گئی ہے، وہ لاش کہاں ہے اور لاش کو لانے والی عورت کہاں ہے؟ اگر اس گھر کے اندر کوئی نہیں ہے تو پھر دروازے اندر سے کیوں بند ہیں؟ یہ سب سوالات انتہائی اہم ہیں۔ جب تک ہم ان سب کا جواب حاصل نہیں کر لیتے اس وقت تک شہر کا رخ نہیں کریں گے۔ یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اگر ہمیں شہر جانا پڑا تو اور بات ہے۔ گویا اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح چھت پر چڑھے ہیں؟ آصف بولا، ہاں پہلا کام یہی کرنا ہوگا، اس کے بعد ہم ان کمروں کے دروازے کھولیں گے۔ لیکن انکل، ہم دیکھ چکے ہیں کہ چھت پر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ فرد بولی، یہ کام آفتاب کا ہے، وہ خود ہی کوئی راستہ سوچ لے گا۔ انسپکٹر کامران مرزا بولے، گویا آپ مجھے حکم دے دیں گے جیسے بھی وہ اوپر چڑھ جاؤں؟ ہاں بالکل، یہ کرنا ہوگا۔ تب پھر میں آصف کے کندھے پر چڑھنے کی کوشش کر دیکھتا ہوں۔ آفتاب مسکرایا، میرا کندھا اگر اس کام آ گیا تو مجھے اور کیا چاہیے؟ آصف نے برا منہ میں نے بغیر کہا، لیکن ایک آصف کے کندھے سے کام نہیں چلے گا۔ آفتاب مسکرایا۔ تو پھر انسپکٹر کامران مرزا نے کہا، ہمیں کندھوں کی سیڑھی بنانا ہوگی، پھر میں اس سیڑھی پر چڑھ کر چھت پر پہنچ سکوں گا۔ اپنے لیے ہمیشہ آسان کام چنوں گے۔ آصف نے جل بھن کر کہا، اگر یہ بات ہے تو میں سیڑھی میں شامل ہو جاؤں گا۔ آفتاب بولا۔ آخر اس ترکیب پر عمل کیا گیا۔ انسپکٹر کامران مرزا نے جدی سے ایک اور کانسٹیبل کو ساتھ ملا لیا۔ تینوں ایک دوسرے کا بازو پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ ان کے اوپر آصف اور فرد کھڑے ہوئے، ان کے اوپر آفتاب چڑھا اور اس کے ہاتھ منڈیر تک پہنچ گئے۔ دوسرے ہی لمحے وہ چھت پر تھا اور پھر اس کے منہ سے نکلا، ارے یہ کیا؟ لاش تو چھت پر پڑی ہے۔ کیا ان سب کے منہ سے نکلا؟ مارے حیرت کہ ان کا بھی برا حال ہو گیا۔ انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ لاش چھت پر مل جائے گی۔ اب ہم لوگوں کو بھی اوپر آنا پڑے گا۔ انسپکٹر کامران مرزا بولے، ضرور آ جائیے، میں اس لاش کے ساتھ زیادہ دیر اکیلا نہیں ٹھہر سکتا۔ آفتاب نے گھبرائی آواز میں کہا، ہم تمہیں اتنا بزدل نہیں سمجھتے، میری بات چھوڑو، تم اپنی کرو، اوپر کیسے آؤ گے؟ آفتاب نے منہ بنایا، میں گاڑی مکان کی دیوار کے ساتھ کھڑی کرتا ہوں، ڈگی میں کچھ لمبی کیلیں بھی ہیں، انہیں دیوار میں گاڑ کر اوپر آنے کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ اس طریقے سے سب اوپر پہنچے۔ ان کی نظریں لاش پر جم گئیں۔ لاش بالکل وہی تھی، اس کی آنکھیں انہیں گھورتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لاش پر جھک گئے اور بغیر اس کا جائزہ لینے لگے۔ لاش کے کپڑے اتار دیے گئے تھے، بس انڈرویئر اور بنیان رہنے دیا گیا تھا۔ ایسے میں انسپکٹر کامران مرزا نے پیٹ پر سے بنیان ہٹا کر دیکھا۔ دوسرا لمحہ چونکا دینے والا تھا۔ لاش کا پیٹ چاک کیا جا چکا تھا اور چاک شدہ جگہ سے آنتیں صاف نظر آ رہی تھیں، تاہم آنتیں باہر نہیں نکلی تھیں، اس لیے کہ چاک لمبا نہیں تھا۔ یہ کیا؟ اس غریب کا پیٹ کیوں چاک کیا گیا؟ آصف اکلایا، یہ تو چاک کرنے والے ہی بتا سکتے ہیں۔ فرد بڑبڑائی، تم لوگوں نے اب تک سب سے زیادہ عجیب بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ ایسے میں انسپکٹر کامران مرزا کی آواز سنائی دی، جی کیا مطلب سب سے عجیب بات؟ ہاں بھائی سب سے عجیب بات۔ وہ مسکرائے، تو پھر آپ ہی بتائیے۔ مکان کو دروازہ اندر سے بند تھا، چھت پر چڑھنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لاش کو اندر لے جانے والی عورتیں کہاں گئیں؟ وہ لاش کو چھت پر کس طرح لے گئیں؟ دروازہ کھولے بغیر وہ غائب کس طرح ہو سکتی ہیں؟ انہوں نے جلدی کہا، یہ ایک عجیب بات تو نہیں انکل، کئی ہو گئی۔ فرد بولی، ایک سمجھو یا کئی عجیب ہیں یہ یا نہیں؟ وہ مسکرائے، جی ہاں عجیب تو خیر ہیں۔ تو پھر پہلے ہمیں معلوم کرنا ہوگا لاش کس کی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ عورت کون تھی؟ لاش کو چھت پر لٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن انکل یہ باتیں تو ہم بعد میں معلوم کر سکتے ہیں، فی الحال تو ہمارے سامنے مسٹر ناصر کوب
اور مسٹر مناکوشا ہیں، ہم ان سے کیوں نہ بات نہ کریں؟ آصف نے تجویز پیش کی۔ ہاں اچھی بات ہے، میں خود بھی ان سے بات کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ ان کی طرف مڑے اور بولے، مسٹر ناصر کو مرنے والا آپ کا دوست ہے، آپ کا یہ بیان ہے نا؟ جی ہاں۔ اس کا نام کیا تھا؟ راکو میاں۔ میں اس کو اسی نام سے جانتا ہوں۔ اس نے کہا، کیا مطلب؟ کیا اس کے کئی نام تھے؟ انسپکٹر کامران مرزا چونکے۔ میں نے یہ نہیں کہا، مطلب یہ کہ اس نے مجھے اپنا یہی نام بتا رکھا تھا، تب پھر ہم بھی اس کا یہی نام خیال کریں گے۔ ویسے مسٹر مناکوشا، آپ اسے کس نام سے جانتے ہیں؟ ارشو بھائی، میں پہلے انسپکٹر صاحب کو بتا چکا ہوں۔ وہ بولا، یہ تو دو نام ہو گئے، گویا اس نے مسٹر ناصر کو اپنا نام راکو میاں بتایا تھا اور مسٹر مناکوشا کو ارشو بھائی۔ آخر کیوں اس نے دو نام کیوں بتائے تھے؟ ٹھہریے، یوں کام نہیں چلے گا مسٹر ناصر کو، پہلے آپ بتائیں شخص آپ کا دوست کس طرح بنا تھا؟ میرا رائل کلب میں آنا جانا ہے، وہاں یہ بھی آتا جاتا تھا، اس طرح ہم دوست بن گئے۔ ناصر کوف نے کہا، لیکن آپ کبھی مسٹر راکو کے گھر نہیں گئے؟ نہ کبھی آپ نے اس کے گھر کا پتہ پوچھا؟ نہیں، ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی۔ ناصر کوف نے کہا، اس صورت میں آپ لاش وصول کرنے کیوں آ گئے تھے؟ آپ لاش لے جا کر کیا کرتے؟ اسے کفن دفن میں تو اس کے گھر والوں کی شرکت ضروری تھی۔ انسپکٹر کامران مرزا نے کہا، جی وہ میں نے سوچا پہلے لاش کو حاصل تو کر لوں، گھر کا پتہ بعد میں لگا لوں گا۔ مسٹر مناکوشا، آپ کیا کہتے ہیں؟ میری اس سے ملاقات ہوٹل ریحان میں ہوئی تھی اور ہم دوست بن گئے، اور اخبار میں لاش کی تصویر دیکھ کر آپ نے بھی وہی سوچا جو مسٹر ناصر کوف نے سوچا تھا؟ جی ہاں بالکل۔ کیا آپ دونوں کا بھی آپس میں کوئی تعلق ہے؟ انسپکٹر کامران مرزا بولے، جی نہیں، ہم نے تو آج سے پہلے ایک دوسرے کو کبھی دیکھا بھی نہیں۔ اچھا، وہ تصویر دکھائیں جو مسٹر راکو یا ارشو نے آپ کو دی تھی۔ وہ بولے۔ دونوں نے ایک تصویر نکال کر ان کے سامنے کر دی۔ انہوں نے دونوں تصویروں کا جائزہ لیا، ان کی پشت پر لکھی ہوئی تحریروں کو پڑھا، پھر دونوں تصویریں جیب میں رکھ لیں۔ یہ کیا جناب، آپ نے تصاویر جیب میں رکھ لی؟ ہاں، فکر نہ کریں، آپ کو واپس مل جائیں گی۔ انسپکٹر کامران مرزا مسکرائے، جی شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ دونوں پہلے اس کے گھر کا پتہ معلوم کر لیں، پھر لاش لے جائیے گا۔ بہت بہتر، کیا ہم جا سکتے ہیں؟ ضرور، کہیں نہیں، لیکن جانے سے پہلے اپنے پتہ لکھوا دیں۔ بہت بہتر جناب، دونوں ایک ساتھ بولے۔ آصف نے ان دونوں کے پتے نوٹ کر لیے، انہیں شہری دودھ تک پہنچا آئیں۔ انسپکٹر کامران مرزا نے کہا، جی بہتر، پولیس انسپکٹر نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ایمبولینس میں وہاں سے جا چکے تھے۔ جلدی ایمبولینس پھر واپس آ گئی۔ آپ نے انہیں کیوں جانے دیا؟ روک کر بھی کیا کرتے؟ ابھی تک تو ہمیں کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکے کہ آخر ان دونوں کس جرم کے تحت روکتے ہو؟ بولے، جی ہاں، مجرم تو وہ ابھی تک ثابت نہیں ہوئے۔ ہاں، اس عورت پر مجھے شک ضرور ہے، وہ کم از کم اس کی ماں نہیں تھی، ماں ہوتی تو اس کا پیٹ کبھی چاک نہ کرتی۔ تو پھر وہ کون تھی؟ وہ جو کوئی تھی۔ سوال یہ کہ اسے لاش کو اس مکان میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس مکان سے ڈرائیور اختر نے کہکو کی آوازیں کیوں سنی تھیں؟ اب وہ عورت کہاں ہے؟ بند مکان سے وہ کس طرح غائب ہو گئی؟ یہ تمام باتیں مجھے پریشان کر رہی ہیں اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ کوئی بہت گہرا چکر ہے۔ ہمیں اس چکر کی تہہ میں جانا ہوگا انسپکٹر صاحب، ہمیں تو یہاں کافی دیر لگ جائے گی، آپ اپنے عملے کو لے کر چلیں۔ اچانک انسپکٹر کامران مرزا اس کی طرف مڑے، جی اور لاش سر؟ لاش فی الحال یہیں رہے گی، آپ جائیں۔ بہت بہتر جناب، اس نے کہا، اور پھر وہ بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اب میں تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ عورت یا عورتیں کہاں ہیں۔ جی کیا مطلب؟ اس عورت جو کہ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لاش کی کہانی، آپ کا مطلب وہ یہیں موجود ہے اور اس مکان کے نیچے کوئی تہخانہ موجود ہے؟ ہاں، اس کے سوا اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اسی لیے میں نے پولیس کو رخصت کر دیا تاکہ اپنے طور پر کام کر سکیں۔ حیرت ہے، آخر یہ چکر کیا ہے؟ دوسری ہے کہ اگر اس مکان کے نیچے کوئی تہخانہ ہے تو عورتیں لاش بھی وہیں لے جا سکتی تھیں، آخر انہوں نے لاش چھت پر کیوں پہنچائی؟ شاید لاش سے ان کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ انسپکٹر کامران مرزا نے کہا، اوہ، کیا آپ کو کوئی خاص بات سوچ چکی ہے؟ آفتاب چونک کر بولا، ہاں، تم یہ بات کہہ سکتے ہو، خیر آؤ۔ انہوں نے تلاش شروع کر دی، مکان کے ایک حصے کو بغور دیکھا اور دیواروں کو ٹوک بجا کر بھی دیکھا۔ ایسے فرد کی نظر ایک الماری پڑی مکان میں، اور کوئی الماری اسے نظر نہیں آئی تھی۔ وہ چونک اٹھی، جلدی سے الماری کی طرف بڑھی اور پھر اسے کھول ڈالا۔ دیوار کے ساتھ لکڑی کا تختہ لگا ہوا، جب اس پر دباؤ ڈالا تو کسی دروازے کی طرف کھل گیا۔ لیجیے، تہخانہ مل گیا، فرض چیکی۔ ہم تلاش کریں اور تہخانہ نہ ملے؟ آصف نے منہ بنایا۔ اب انسپکٹر کامران مرزا نے پستول ہاتھ میں لے لیا اور تہخانے کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، لیکن ہڈیوں کی بو نے انہیں چکرا کر رکھ دیا۔ وہ گھبرا کر واپس لوٹ آئے۔ وہ تینوں بھی ناکوں پر رومال رکھ چکے تھے۔ مالک کی عورتیں واقعہ مردہ انسانوں کو گوشت کھاتی ہیں اور ہڈیاں اس تہخانے میں پھینک دیتی ہیں۔ ہم لوگوں کو یہاں پہنچنے سے پہلے دراصل حقیقت پر چڑھیں۔
یہاں پہنچنے سے پہلے دراصل وہ حقیقت پر وہ چھت پر چڑھی اور اس لاش کو نوشنے کی تیاری کر رہی تھی کہ ہم پہنچ گئے. انہوں نے آپ دیکھا تو فوراً تہہ خانے میں چلی گئی. یہی وجہ تھی کہ لاش انہیں چھت پر چھوڑ دی. اسے اٹھا کر تہہ خانے میں لے جانا آسان کام تو نہیں تھا. اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تہہ خانے سے کوئی راستہ سیڑھیوں کی صورت میں چھت تک بھی جاتا ہے. وہ لاش تہہ خانے کے راستے ہی چھت پر لے جائی گئی ہے. ان کمروں میں بھی تہہ خانے سے راستہ جاتا ہے, اسی لیے یہ اندر سے بند ہیں. وہ ان کے منہ سے نکلا, تم لوگ تہہ خانے سے نکل آؤ, ہم جان چکے ہیں کہ تم نیچے موجود ہو, اب نہیں بچ سکتی, آخر تک تہہ خانے میں رہو گی, اوپر آنا ہی پڑے گا. انہوں نے منہ تہہ خانے کی طرف کر کے اعلان کیا. انہیں 3 بار ادھر آنا پڑا. اگر نیچے سے آواز آئی ہم آ رہے ہیں, آواز عورت کی تھی. وہ ادھر ادھر چھپ کر اس کے اوپر آنے کا انتظار کرنے لگے. اوپر آتے قدموں کی آواز وہ سنتے رہے. آخر ایک عورت کا سر ابھرا, وہ سین میں آ گئی. اس کے منہ سے نکلا, ارے یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. شاید وہ مایوس ہو کر چلے گئے. ہمارا حق میں بہت اچھا ہوا, چلو تم دونوں بھی اوپر آ جاؤ. جلدی 2 عورتیں سین میں آ گئیں. اس سے پہلے کہ وہ لوگ بھی یہاں آئیں, ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے. اور وہ لاش بھلا ہم سے جھٹکے ہوئے کیسے جا سکتے ہیں؟ کتنے دنوں بعد تو انسانی گوشت ملا ہے. خیر تو پھر پہلے چھت پر چلتے ہیں, کہہ کر وہ پھر تہہ خانے میں اترنے کے لیے مڑی. انسپکٹر کامران مرزا گرج کر بولے, خبردار گولی مار دوں گا, ہاتھوں پر اٹھا دو. وہ بری طرح شریف, پھر ان کا جسم تھر تھر کانپنے لگے. رنگ اڑ گئے. تو تم مردوں کا گوشت کھاتی ہو؟ ہاں, وہ کوئی انداز میں بولی. اور تم ایسا کب سے کر رہی ہو؟ بچپن سے. ہمارے ماں باپ بھی یہی کرتے تھے اور ایسے ہی کرتے تھے, لیکن ہم ہمیشہ لاوارث لاش حاصل کرتے ہیں یا پھر قبرستانوں میں سے نئے دفن ہونے والے مردے نکال لاتے ہیں. لیکن کیوں؟ تمہارے ماں باپ کو یہ گندی ترین عادت کیوں تھی؟ ان کا تعلق انسانی گوشت کھانے والی قوم سے تھا. وہ افریقہ کے جنگلوں میں رہتے تھے, کسی طرح اس ملک میں پہنچ گئے. یہ مکان بے آباد پڑا تھا, اس میں انہوں نے رہائش اختیار کر لی اور اپنی عادت سے مجبور ہو کر مردے حاصل کرنے شروع کر دیے. یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہو گئی. آصف تم شہری حدود تک جا کے شاہد کو فون کر دو. انسپکٹر کامران مرزا بولے. جی بہتر. اس نے کہا اور جانے کے لیے مڑ گیا. آخر شاید وہاں پہنچ گیا. لاش کی کہانی نے اسے حیرت میں ڈال دیا. پھر یہ قافلہ شہر کی طرف روانہ ہوا. لاش دوبارہ شہر کا رخ کر رہی تھی اور یہ بات انہیں ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی تھی لاش کس کی ہے. شہر پہنچ کر ان کے راستے الگ الگ ہو گئے. الگ ہوتے وقت انہوں نے شاہد سے کہا لاش کو ہی مردہ خانے میں رکھا جائے گا. ریڈیو میں بار بار اس لاش کے بارے میں اعلان نشر کیا جائے گا تاکہ کوئی وارث ہم تک پہنچ سکے. کیوں بھائی, گھر جانے سے پہلے ہم ناصر کو منا کوشہ کے بارے میں معلوم نہ کر لیں؟ اس وقت کامران مرزا بولے. کیا معلوم کر لیں؟ آصف نے پوچھا. انہوں نے اپنے پتے نوٹ کروائے تھے. ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ پتے جو انہوں نے نوٹ کروائے تھے غلط تو نہیں ہیں. او ہاں ٹھیک ہے, فرض بولی. اور ابا جان اگر پتے درست ہوئے تو پھر وہ واقع راکو یعنی ارشو ان کا دوست رہا ہوگا. ویسے مسٹر راکو بھی کم پرسرار آدمی نہیں تھا. اس کے دوست تو سامنے آ گئے ہیں, چاہے وہ واقع دوست ہیں یا نہیں یہ دوسری بات ہے, لیکن ابھی تک گھر کا کوئی عزیز یا رشتہ دار سامنے نہیں آیا. ہو سکتا ہے وہ ڈر رہے ہوں کہ کہیں پولیس ان پر ہی قتل کا الزام نہ عائد کر دے, جبکہ اخبارات میں شاید ہو چکا ہے کہ وہ سانپ کے کانٹے سے مرا ہے. آفتاب نے روانی کے عالم میں کہا. یہ بات بھی یقین سے نہیں کہی جا سکتی انکل. ہو سکتا ہے اسے ہلاک کیا گیا ہو اور قاتل جانتا ہو کہ سانپ کے کانٹے والی بات غلط ہے, یا پولیس نے دھوکہ دینے کے لیے بیان دیا. آصف جلدی سے بولا. ہاں بھائی, تم نے بہت وزنی بات کی ہے. واقعہ ایسا ہو سکتا ہے. وہ پہلے ناصر کوف کی پدرے پہنچے. اس کا مکان شاندار تھا. آفتاب نے گھنٹی بجائی تو خود ناصر کوف نے دروازہ کھولا. اوہ آپ لوگ ہیں؟ وہ چونکا. جی ہاں ہم ہی ہیں. آفتاب مسکرایا. آئیے تشریف لائی. اس نے انہیں راستہ دیا اور ڈرائنگ روم میں لے آیا. آپ کیا کام کرتے ہیں مسٹر ناصر کوف؟ میں تجارت کرتا ہوں, لیکن ملکی سطح پر نہیں. میری تجارت کا دائرہ دوسرے ممالک تک پہنچا ہوا ہے. اس کا مطلب مالی اعتبار سے بہت اچھے ہیں. جی ہاں یہی بات ہے. راکو میاں صاحب کی ملاقات پہلی مرتبہ رائل کلب میں ہوئی تھی. یہ بات ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں بالکل یہی بات ہے. اس نے کہا. جب آپ نے اس کی تصویر اخبار میں دیکھی تو آپ لاش دیکھنے کے لیے گئے؟ جی ہاں قدرتی بات ہے. مسٹر منا کوشہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. سوال یہ ہے کہ اس کے گھر کا کوئی فرد اب تک کیوں پولیس اسٹیشن نہیں پہنچا؟ 2 دوست اور ایک غلط عورت تو پہنچ گئے, لیکن اس کا اپنا اب تک کوئی نہیں پہنچ سکا. آپ دونوں کو بھی اس گھر اور گھر والوں کے بارے میں قطعاً کوئی معلومات نہیں ہے مسٹر ناصر کوف؟ کیا راکو میاں کبھی اپنے گھر والوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا؟ نہیں, اس نے فوراً جواب دیا. اور آپ نے بھی کبھی اس کے گھر والوں کے بارے میں نہیں پوچھا؟ جی نہیں, دراصل ہم زیادہ پرانے دوست نہیں تھے. ایسی باتیں گہری دوستی ہونے پر پوچھی جاتی ہیں. یہ بات آپ کی میں مانتا ہوں, لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے گھر کا کوئی فرد اب تک کیوں نہیں پہنچا؟ اگر اتفاق سے اس کے گھر کے کسی آدمی نے اخبارات میں راکو میاں کی تصویریں نہیں دیکھی تو پڑوس کا کوئی آدمی اس سے متوجہ کر سکتا تھا. اور دوسری عجیب بات یہ ہے کہ اس نے آپ کو اپنا نام راکو میاں بتایا اور منا کوشہ کو ارشو میاں بتایا. کیا آپ کو کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں اسے ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں, میں خود بھی اس بات پر حیران ہوں, اور آپ ہماری
کوئی مدد نہیں کر سکے۔ انسپکٹر کامران مرزا اٹھتے ہوئے بولے، ہاں اس پر مجھے افسوس ہے۔ اس نے کندھے اچکا دی اور اب منا کوشے گھر پہنچے۔ اس نے بھی انہیں دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جناب میں سرکاری ملازم ہوں بھائی جادوئی کمپنی میں۔ اس نے کہا، کیا آپ وہاں انجینئر ہیں؟ جی نہیں، ریکارڈ کیپر ہوں۔ مسٹر ناصر کو آج آپ نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے؟ مسٹر ناصر کو آج آپ نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے؟ جی ہاں، اتفاق کی بات ہے، ارشو بھائی ان کا بھی دوست تھا۔ اس نے کہا، اپنے گھر یا گھر کے افراد کے بارے میں اس نے کبھی کوئی ذکر نہیں کیا؟ نہیں، اس موضوع پر کبھی بات نہیں ہوئی، بات چھڑتی تو ضرور بتاتا۔ ہمیں حیرت اس پر ہے کہ اس نے آپ کو اپنا نام نہیں بتایا۔ مسٹر ناصر کو کچھ اس پر مجھے حیرت ہے، لیکن وجہ بتانے والا تو اب اس دنیا میں ہی نہیں رہا۔ اس نے بےچارگی کے انداز میں کہا، ہوں اچھا جناب، اب ہم چلتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ قریب ناکام ہو کر جب گھر پہنچے، شناز بیگم نے بتایا شاہد کا فون آیا تھا، آپ انہیں فون کر لیں۔ اچھا۔ فون پر رابطہ قائم ہوتے ہی شاہد نے بتایا کہ اطلاع ہے سر، لاش کے گھر والے مردہ خانہ پہنچ گئے ہیں۔ کیا؟ ان کے منہ سے نکلا۔ پھر ریسیور رکھ کر بیگم کی طرف مڑے، ہمیں افسوس ہے بیگم، ابھی ہم کھانا نہیں کھا سکے ہیں، ہمیں ایک اہم اطلاع ملی ہے۔ وہ تو میں شاہد کی الرجی سی سمجھ گئی تھی، اسی لیے میں نے کھانا نہیں لگایا۔ وہ مسکرائیں، عقل مند ہوتی جا رہی ہو۔ انسپکٹر کامران مرزا بھی مسکرا کر بولے، آپ کا مطلب ہے پہلے ہم بیوقوف تھے؟ انہوں نے چونک کر کہا، ارے نہیں، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ انہوں نے گھبرا کر کہا، آپ کا یہ مطلب تھا یا نہیں؟ لیکن مطلب نکلتا تو یہی ہے۔ وہ بولی، اوہ بیگم، تم تو بالی کھال اتارنے میں ان کے کان بھی کاٹنے لگی۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا، اور آپ پے در پہ محاورات استعمال کرنے میں ہمیں مات دینے لگے ہیں۔ آفتاب مسکرایا، میں سمجھ گیا بحث فضول ہے۔ انسپکٹر کامران مرزا نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ مسکرا اٹھے، گھر سے نکل کر مردہ خانہ پہنچے۔ یہاں شاید موجود تھا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ انہیں ایک الگ کمرے میں بٹھایا گیا۔ آئیے۔ وہ اس کے پیچھے چلتے ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں دو نوجوان آدمی اور ایک عورت بیٹھے سسکیاں لے رہے تھے۔ یہ دونوں مرنے والے کے بھائی ہیں اور یہ اس کی بیوی، شاہد نے کہا۔ اب انہوں نے گردنیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ مجھے بہت افسوس ہے، ایک دردناک حادثہ ہے۔ ویسے آپ کے بدنصیب عزیز کا نام کیا ہے؟ انسپکٹر کامران مرزا نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، جی جمیل انور۔ کیا؟ وہ چلا اٹھے۔ ان کے چلانے کا انداز عجیب تھا۔ آفتاب، آصف اور فرحت نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا۔ سانپ یا زہر؟ دونوں نوجوانوں اور عورت نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، آپ چلائے کیوں؟ میرے چلانے کی ایک وجہ ہے، آپ اس بات کو چھوڑیں اور یہ بتائیں کہ آپ اپنا اطمینان کر چکے ہیں کہ لاش مسٹر جمیل انور کی ہے؟ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے اخبارات میں پڑھ ہی لیا ہوگا کہ آپ کے عزیز کی لاش سرحد قریب ملی ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں مسٹر جمیل انور سرحد کی طرف کیا کرنے جاتے تھے؟ یہ بات ہم نے پہلی بار سنی ہے، اس سے پہلے کبھی وہ سرحد کی طرف گئے ہی نہیں۔ ہم نہیں جانتے، ایک نوجوان بولا۔ مسٹر جمیل انور کام کیا کرتے تھے؟ انہوں نے ایک پولٹری فارم کھول رکھا ہے، ہم بھی اسی میں برابر کے شریک ہیں۔ پولٹری فارم اچھا چل رہا ہے؟ جی ہاں، بہت اچھے سے گزارا ہو رہا ہے، شکریہ۔ بینک اکاؤنٹ تو مسٹر جمیل انور کے نام ہی ہوگا، ہم سب کا الگ الگ اکاؤنٹ ہے، نوجوان نے کہا۔ اچھا، مسٹر جمیل انور کا کون سے بینک میں ہے اور اکاؤنٹ نمبر کیا ہے؟ آپ کا اکاؤنٹ نمبر بھی درکار ہے۔ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا ان کی موت اتفاقی حادثہ نہیں ہے؟ ہاں، اس میں کوئی ایسا ہی ہے، ہم احتیاطاً تفتیش کر رہے ہیں کیونکہ چند عجیب باتیں سامنے آئی ہیں۔ اور وہ کیا؟ دوسرا نوجوان پریشان ہو گیا۔ وہ پھر کسی وقت بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ان کا اکاؤنٹ قومی بینک میں ہے، اکاؤنٹ نمبر 917 مین برانچ۔ ہمارے اکاؤنٹ بھی اسی بینک میں ہے۔ یہ کیا کہ اس نے تمام اکاؤنٹ نمبر بتا دیے۔ بہت بہت شکریہ، چند گھنٹوں تک لاش آپ کو مل جائے گی، آپ گھر چلے جائیں۔ کیا لاش کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا؟ عورت بولی، ہاں اس کی بہت ضرورت ہے۔ شاید تم ان کے گھر کا پتہ نوٹ کر چکے ہو؟ جی ہاں بالکل۔ جو ہی ڈاکٹر صاحبان فارغ ہوں گے لاش ان کے گھر بھجوا دی جائے۔ اوکے سر۔ وہ انہیں ساتھ دے کر سیدھے قومی بینک کی مین برانچ پہنچے۔ مینیجر نے ان کا استقبال گرم جوشی سے کیا۔ قانون اگرچہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں کسی اکاؤنٹ کے بارے میں معلوم کروں، لیکن اس کیس کے سلسلے میں مجبور ہوں اور اپنی خصوصی اجازت نامہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اور جیب سے اجازت نامہ نکالنے لگے۔ جی کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ پہلے اسے دیکھ لیں۔ مینیجر نے اجازت نامہ پڑھا، پھر بولا، فرمائیے آپ کو کس کا اکاؤنٹ معلوم کرنا ہے؟ ایک شخص مسٹر جمیل انور کا۔ وہ تمہارے بہت مشہور اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، ان کا ایک عدد پولٹری فارم ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھے آپ، میں ابھی معلوم کرا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر مینیجر نے گھنٹی بجائی۔ چپڑاسی کے ذریعے بینک کے ایک افسر کو بلوایا، اکاؤنٹ نمبر اسے ایک چٹ پر لکھ کے دیا۔ اس کا میزان لکھ لائیں۔ جی بہتر۔ اور ان تینوں کے بھی انسپکٹر کامران مرزا نے دوسری چٹ آفیسر کی طرف بڑھا دی۔ کچھ دیر بعد آفیسر اندر داخل ہوا اور ایک کاغذ ان کے سامنے رکھ دیا۔ ان کی نظریں کاغذ پر چپک کر رہ گئیں۔ جمیل انور کے اکاؤنٹ میں 91 لاکھ روپے موجود تھے، جبکہ باقی 3 اکاؤنٹوں میں 1-1 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں تھے۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ انسپکٹر کامران مرزا بڑبڑائے۔ دیکھا مسٹر جمیل انور کے اکاؤنٹ میں 91 لاکھ روپے کے قریب ہیں، جبکہ ان کے دونوں بھائیوں
ان کی بیوی کے اکاؤنٹوں میں 1,00,000 روپے سے کم رقم جمع ہے، اتنا فرق کیوں ہے؟ بھلا میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے کندھے اچکائے۔ ہاں واقعہ آپ اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے لیے معاملہ کچھ الجھ گیا ہے۔ انسپیکٹر کامران مرزا مسکرائے۔ جی کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بات دراصل یہ کہ مسٹر جمیل انور کی لاش سرحد کے قریب سے ملی ہے، انہیں سانپ نے کاٹ کھایا ہے، لیکن اس رقم کی موجودگی میں اب ہم یہ سوچنے میں مجبور ہیں کہ انہیں واقعی سانپ نے کاٹا ہے یا کسی اور نے انہیں قتل کیا ہے۔ سانپ کا زہر ان کے جسم میں داخل بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ اوہ مینیجر کام کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اچھا جناب، بہت بہت شکریہ۔ ویسے آپ کے آزاد میں ان کے پولٹری فارم کا پتہ تو موجود ہوگا؟ جی ہاں، میں خود بھی یہ دیکھ چکا ہوں۔ بعض اوقات مینیجر کو ایسی چیزیں خود جا کر دیکھنا پڑتی ہیں کیونکہ فراڈ ادارے بھی اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں۔ یہ پولٹری فارم لائن روڈ کے قریب کے 7ویں کلومیٹر پر ہے۔ شکریہ، انہوں نے کہا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پولٹری فارم پہنچنے میں انہیں کافی وقت لگا۔ وہاں فارم کے مینیجر سے ملاقات ہوئی۔ شاید ان لوگوں کو ابھی جمیل انور کے مرنے کی اطلاع نہیں ملی تھی، ورنہ انہیں فارم ضرور بند کر دیا ہوتا۔ انسپیکٹر کامران مرزا نے اپنا تعارف کرایا تو مینیجر چونک کر بولا، مسٹر جمیل انور کا یہ پولٹری فارم کیسے چل رہا ہے؟ اچھا بھلا، اخراجات آسانی سے نکل رہے ہیں اور ایک معقول آمدنی بھی ہو رہی ہے۔ کتنی آمدنی سالانہ ہو جاتی ہے؟ قریباً 2,00,000 روپے سالانہ۔ مسٹر جمیل انور، ان کی بیٹی، ان کی بیوی اور ان کے دونوں بھائیوں کے برابر کے حصے دار ہیں۔ اور یہ فارم کب سے چل رہا ہے؟ 3 سال پہلے قائم کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ سارا سال اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد تھوڑے بہت ہی روپے بچتے ہوں گے۔ جی ہاں، اس کی سالانہ ذاتی بچت 20-25 ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہے۔ گویا 3 سال کے بعد ان کے اکاؤنٹوں میں 70-80 ہزار روپے کی رقم فی کس ہونی چاہیے۔ بالکل، اس نے فوراً کہا، مسٹر جمیل انور کے دونوں بھائیوں اور بیوی کے اکاؤنٹوں میں 1,00,000 روپے سے کچھ رقم موجود ہے۔ اتنی بھی ٹھیک ہے، مینیجر نے کہا، لیکن مسٹر جمیل انور کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم نہیں، بلکہ اس سے بہت زیادہ رقم موجود ہے۔ کیا مطلب؟ ان کے حساب میں زیادہ رقم کہاں سے آ گئی؟ وہ تو کوئی اور کاروبار بھی نہیں کرتے۔ ہاں تو ہم معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی تو ہم معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخر ان کے حساب میں کتنی رقم موجود ہے؟ صرف 91,00,000 روپے۔ کیا؟ مینیجر چلایا۔ جی ہاں، اور اس رقم کے لیے انہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ لوگوں نے آج کے اخبارات نہیں دیکھے؟ جی ابھی نہیں، ہمیں اخبارات دیکھنے کی فرصت ملتی ہی نہیں۔ تو پھر سن لیں، مسٹر جمیل انور کی لاش سرحد کے قریب ملی ہے اور خیال ہے کہ وہ سانپ کے کاٹے سے شکار ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان اطراف میں سانپ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سوچنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہیں قتل کیا گیا ہو، اور ایسا آپ اس بڑی رقم کی وجہ سے سوچ رہے ہوں گے۔ ہاں ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کے کسی بھائی نے تو انہیں موت کے گھاٹ نہیں اتار دیا۔ ان کے بھائی ایسے لگتے تو نہیں، لگنے کی بات جانے دیں۔ انسپیکٹر کامران مرزا مسکرائے۔ پھر وہ وہاں سے رخصت ہوئے۔ راستے میں انہوں نے شاہد کو فون کیا۔ ہیلو شاہد، معاملہ مزید الجھ گیا ہے، ہو سکتا ہے یہ واردات قتل کی ہو۔ ڈاکٹر صاحب کو چاہیے اس پہلو کو ذہن میں رکھ کر پوسٹ مارٹم کریں۔ بہتر میں انہیں ہدایت سنا دیتا ہوں، اس نے کہا۔ ان کی گاڑی جمیل انور کے گھر کے سامنے رکی اور یہ خوبصورت کوٹھی تھی۔ گھنٹی بجانے پر ایک ملازم دروازہ کھولا۔ مسٹر جمیل انور کے بھائیوں سے ملوا دیں، ان کے بھائی فوت ہو گئے ہیں جناب، آپ 1-2 دن ٹھہر کر نہیں آ سکتے؟ نہیں، ہم جانتے ہیں مسٹر جمیل انور ایک حادثے کا شکار ہو گئے ہیں، اس سلسلے میں تو ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھی بات ہے، پھر تشریف لے آئیے۔ وہ ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلا گیا۔ جلدی دونوں بھائی اندر داخل ہوئے۔ ہم آپ لوگوں کو ایک اور خبر سنانے آئے ہیں۔ جی فرمائیے، آپ ایک نے اداس انداز میں کہا۔ بات یہ کہ آپ کے بھائی نے آپ لوگوں کے لیے 91,00,000 روپے چھوڑے ہیں۔ کیا؟ دونوں اچھل پڑے، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جی ہاں، کیا رقم بڑی ہے؟ ہمارے خیال میں تو ان کے اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ نہیں، ان کے اکاؤنٹ میں 91,00,000 روپے کے لگ بھگ رقم موجود ہے۔ رقم آپ کے لیے خطرناک ہے، انہوں نے پرسرار انداز میں کہا۔ جی کیا فرمایا؟ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے، ایک نے کہا۔ ہاں، اب ہم اس کیس کا اس پہلو سے جائزہ لے رہے ہیں، کہیں آپ میں سے کسی نے یا آپ لوگوں نے مل کر تو انہیں موت کے گھاٹ نہیں اتار دیا۔ نہیں، وہ خوف کے عالم میں چلائے اور چل کر کھڑے ہو گئے۔ تشریف رکھیے، یہ صرف ایک امکان ہے، ہم ابھی اس امکان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم نے کبھی ایسا سوچا بھی نہ تھا، اور نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں اتنی بڑی رقم ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس اتنی بڑی رقم کہاں سے گئی۔ ہم لوگ تو اس پولٹری فارم کے علاوہ اور کوئی کاروبار بھی نہیں کرتے، ہماری زمینیں جائیداد وغیرہ بھی نہیں ہیں۔ ان حالات میں بھلا ان کے پاس اتنی بڑی رقم کہاں سے آ گئی؟ جمیل انور کا بھائی کہتا چلا گیا۔ آپ کی یہ سب باتیں بالکل درست ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ کے بھائی کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم موجود ہے، اور ان کے مرنے کے بعد اب اس رقم کے آپ لوگ مالک ہیں۔ گویا ہم اس رقم کے لیے انہیں قتل کرنے کی سازش کر سکتے ہیں۔ دوسرا بولا، ہاں، سراغ رسانی کے اصول کے مطابق ہمیں یہ خیال کرنا ہی پڑتا ہے۔ اللہ اپنا رحم فرمائے، آپ تو ہمیں قاتل ثابت کر دیں گے۔ اگر آپ قاتل نہیں ہیں تو ہم ہرگز آپ کو ثابت نہیں کر سکتے، فکر نہ کریں، اور اب ہم مسٹر جمیل انور کے کمرے کی تلاشی لینے کی اجازت دیں۔ ضرور جناب، کیوں نہیں، بھلا ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ جلدی وہ مرنے والے کمرے میں داخل ہو گئے۔
اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ جہاں تک میں نے غور کیا جمیل انور ایک پراسرار ترین آدمی تھا۔ فرد بڑبڑائی اور وہ کسی ناجائز ذریعے سے بھی دولت کماتا تھا۔ آفتاب نے کہا لیکن جو بات مجھے پریشان کر رہی ہے وہ اور آفتاب بولا اور وہ کیا؟ یہ کیا آپ نے جب اس کے بھائیوں کے منہ سے اس کا نام سنا تھا تو آپ بہت زور سے چونکے تھے، آخر کیوں؟ او ہاں یہ بات تو ہم بھول ہی گیا، آصف جلدی سے بولا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں انکل، اس لیے چونکے تھے کہ ناصر کوف نے اس کا نام ڈاکو میاں بتایا تھا اور منا کوشا نے ارشو بھائی، اور اب اس کے بھائی اس کا نام جمیل انور بتا رہے تھے۔ انکل چونکتے نہ تو کیا کرتے؟ اگر بات صرف اتنی سی ہوتی تو ابا جان چونکتے ضرور، دھک سے نہ رہ جاتے۔ دھک سے رہ جانے کی وجہ ضرور کچھ اور ہے، آفتاب نے کہا۔ تو پھر تم ہی بتا دو، انسپکٹر کامران مرزا مسکرائے۔ ہاں ضرور، میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا؟ آپ نے انعام کے سلسلے میں پہلے بھی سن رکھا ہے۔ اوہ انسپکٹر کامران مرزا حیرت زدہ رہ گیا۔ آپ کی حیرت کہہ رہی ہے کہ بات یہی ہے؟ ہاں آج آفتاب بہت زوروں پر ہے، اگر اس پر کام کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ انسپکٹر کامران مرزا مسکرائے۔ اس کا مطلب ہے آفتاب نے بالکل درست اندازہ لگایا۔ ہاں یہ بات ماننا پڑتی ہے، انہوں نے جواب دیا۔ تو پھر یہ بھی تو بتائیے کہ آپ نے جمیل انور کا نام کہاں اور کس سلسلے میں سن رکھا ہے؟ مجھے ایک مرتبہ ایک اطلاع ملی تھی، وہ اطلاع جمیل انور نامی ایک شخص کے بارے میں تھی۔ تب تو وہ اطلاع کسی اور جمیل انور کے بارے میں بھی ہو سکتی تھی، آصف بولا۔ نہیں، اس اطلاع کے ساتھ یہی بتایا گیا تھا کہ اس کے 2 بھائی بھی ہیں اور ایک بیوی۔ اوہ، ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ اور وہ اطلاع کیا تھی؟ فرد نے بےتابانہ انداز میں پوچھا۔ اگر میں نے یہ ساری بات بتا دی تو سارا سسپنس ختم ہو جائے گا، لہذا صبر کرو۔ لیکن اس موقع پر صبر کرنا بھی تو آسان کام نہیں ہے، چلو مشکل ہوگا مجھے اس سے کیا؟ انہوں نے کندھے اچکائے اور گویا آپ نہیں بتائیں گے؟ نہیں، آؤ اب ذرا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ معلوم کر لیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے شاہد کو فون کیا۔ ہاں بھائی، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ مل گئی یا نہیں؟ جی ہاں مل گئی، ڈاکٹر صاحبان کو اس بات پر یقین ہو چکا ہے کہ موت سانپ کے ڈسنے سے واقع ہوئی ہے، جسم میں سانپ کا زہر داخل کرنے کا کوئی اور امکان نہیں ہے۔ گویا وہ واقعہ حادثاتی موت کا شکار ہوا ہے، ہم اس کے بھائیوں اور بیوی پر قطع شک نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا بالکل یہ بات ہے سر، اچھا شاید شکریہ، اب تم لاش ان تینوں کے گھر پہنچا دو۔ اوکے سر۔ ریسیور رکھ کر وہ ان کی طرف بڑے اور رپورٹ سنا دی۔ اس کے باوجود یہ قتل ہی وہ آزاد ہو سکتی ہے انکل؟ فرد بول اٹھی۔ وہ کیسے بھائی؟ اس طرح کے ایک ماہر سویرا سانپ کو گردن کے پاس سے قابو کر کے اگر اس کا منہ کسی شخص کے جسم چھو دے تو کیا موت سانپ کے کاٹے کا ثابت نہیں ہوگی؟ او ہاں، اس پر کامران مرزا چونکے۔ یا پھر ایک سپیرا کچھ فاصلے پر رہ کر ایک سانپ کسی شخص پر اچھال دے تو کیا واردات قتل کی نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی فرد، ہم تمہارے خیال کے مطابق اس کیس پر غور کریں گے۔ انہوں نے کہا تو پھر اب ذرا گھر کی بھی خبر لے لیں، امی جان کھانا پھر سے گرم کیے بیٹھی ہوں گی، آفتاب بولا، اور وہ مسکرا دیے۔ گھر پہنچے تو واقعی شناز بیگم کا پارا چڑھا ہوا تھا، تاہم منہ سے کچھ نہ بولی۔ کھانے کے بعد فرد کو ایک خیال آیا اور وہ جلدی سے بولی، ہم نے جمیل انور کے دوستوں کو اطلاع نہیں دی کہ ان کے دوست کے گھر والے مل گئے ہیں، اب وہ اسے کفن دفن میں شریک ہو سکتے ہیں۔ او واقعی یہ بہت ضروری کام ہے، انسپکٹر کامران مرزا نے کہا، اور پھر فون پر ناصر کوف کے نمبر ملائے۔ مسٹر ناصر کوف، آپ کے دوست کے گھر کا سراغ مل گیا ہے، اس کے 2 بھائی اور ایک بیوی ہیں، آپ یقیناً اسے کفن دفن میں شریک ہونا چاہیں گے؟ او بہت بہت شکریہ، یہ آپ نے بڑی مہربانی کی، ورنہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو پھر پتہ نوٹ کر لیں اور مسٹر منا کوشا کو بھی اطلاع دے دیں، یا پھر میں خود اطلاع دوں؟ انہوں نے سوالی انداز میں کہا۔ نہیں، انہیں میں خود اطلاع دے دیتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، ناصر کوف جلدی سے بولا۔ پتہ بتا کر انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ رات کے وقت انسپکٹر کامران مرزا نے جمیل انور کے گھر فون کیا۔ دوسری طرف سے اس کے بھائی کی آواز سنائی دی، ہیلو انسپکٹر کامران مرزا بول رہا ہوں، جنازہ کس وقت لے جائیں گے آپ؟ جی ہم تو دفن بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جمیل انور کو اتنی جلدی دفن کر دیا جائے گا۔ زخمی سایہ، ہیلو یہ آپ نے کیا کہا؟ دفن کر بھی آئے؟ انہوں نے سنبھل کر کہا، جی ہاں بالکل۔ اتنی جلدی کیا آپ نے؟ وہ بولے، جی ہاں، زہر کی وجہ سے لاش کے خراب ہونے کی حالت خراب ہو رہی تھی، ڈاکٹر صاحب کو مشورہ بھی تھا، اور پھر لاش کو گھر میں رکھ کر کرتے بھی کیا؟ اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ ان کے 2 دوست پہنچ گئے؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ دوست کون سے ہیں؟ میں نے انہیں فون پر اطلاع دی تھی، ان کے نام ناصر کوف منا کوشا ہیں۔ ہاں جناب ٹھیک ہے، ایک صاحب آئے ہیں، انہوں نے اپنا نام ناصر کوف بتایا ہے، اور منا کوشا نام کے آدمی نہیں آئے، وہ بولے۔ حیرت محسوس کی، سلسلہ کاٹ کر ناصر کوف کے نمبر ملائے۔ دوسری طرف سے اس کی آواز سنتے ہی انہوں نے کہا، مسٹر ناصر کوف جنازے میں شرکت کر چکے آپ؟ جی ہاں، ابھی ابھی دفن کر کے آ رہے ہیں۔ اسے سر تھا بھری، آپ نے مسٹر منا کوشا کو اطلاع نہیں دی؟ وہ بولے، فون کیا تھا لیکن دوسری طرف سے کسی نے ریسیور ہی نہیں اٹھایا۔ اس نے کہا، او اچھا۔ انہوں نے کہا، اور سلسلہ کاٹ کر اب منا کوشا کے نمبر ملائے۔ ان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہیلو مسٹر منا کوشا، آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ کون صاحب بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ انسپکٹر کامران مرزا، او آپ ہیں، آپ نے کیا پوچھا؟ میں کہاں گیا ہوا تھا؟ میں تو کہیں بھی نہیں گیا ہوا تھا،
یہی تھا، تو کیا آپ کا فون خراب ہے؟ نہیں، فون بھی خراب نہیں ہے۔ تو پھر سنیے، آپ کے دوست ارشو بھائی کے گھر کا پتہ چل گیا ہے، پتہ نوٹ کر لیں۔ لاش ان کے حوالے کر دی گئی تھی، یہ اطلاع میں نے مسٹر ناصر کو بھی کر دی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ آپ کو اطلاع دے دے، لیکن وہ آپ کو اطلاع نہیں دے سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ آپ کو فون کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ادھر سے کسی نے ریسیور نہیں اٹھایا۔ وہ ہو سکتا ہے فون میں وقتی طور پر کوئی خرابی ہو گئی ہو اور پھر خود بخود دور ہو گئی، اس نے خیال ظاہر کیا۔ ہاں، اس کا امکان ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے اتنی اہم اطلاع دی اور صرف وقت دیا۔ اس سے میں فرد بڑبڑائی، پتہ نہیں کیا چکر چل رہا ہے اور آپ کر کیا رہے ہیں۔ بس دیکھتے جاؤ، دیکھنے سے ہم اس کیس میں کر ہی کیا رہے ہیں۔ آفتاب نے منہ بنا کر کہا، یہ کیس بھی عجیب ہے، کرکٹ کی طرح رنگ بدل رہا ہے، ابھی اور بدلے گا۔ انسپکٹر کامران مرزا مسکرائے، اللہ اپنا رحم فرمائے، کم از کم اتنا تو بتا دیں کہ جمیل انور کو قتل کیا گیا ہے یا وہ سانپ کا شکار ہوا ہے؟ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ بولے، چند سیکنڈ کے لیے خاموشی رہی، پھر وہ اچانک انہوں نے کہا، میں رات کو اس کیس کے سلسلے میں باہر رہوں گا، اگر تم لوگ بھی میرا ساتھ دینا پسند کرو تو لطف رہے گا، امید ہے بہت زوردار مناظر دیکھنے میں آئیں گے۔ اوہ، یقیناً ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تینوں ایک ساتھ بولے۔ رات تاریک اور سرد تھی۔ انسپکٹر کامران مرزا نے جیپ ایک جگہ روک دی۔ بس بھائی، یہاں سے ہم پیدل چلیں گے اس تاریکی میں، اور پیدل ہم بھوت دکھائی دیں گے۔ آفتاب مسکرایا، کسی کو کیا پڑی ہے کہ ہمیں دیکھے؟ اب وہ پیدل چل رہے تھے، اچانک آصف نے کہا، میں سمجھ گیا انکل، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس جگہ پہنچ کر سمجھنا بھی کوئی فخر کی بات ہے، اگر گھر سے روانہ ہوتے وقت یہ بات کرتے تو کوئی بات بھی تھی۔ آفتاب نے جل کر کہا، لیکن تم کیوں جلے جا رہے ہو؟ تمہاری ڈینگ پر جلوں نہ تو کیا کروں؟ لیکن پھر بیچاری فرد کیا کرے گی؟ یہ مسئلہ بھی ہے، خیر یہ بھی کچھ نہ کچھ کر ہی لے گی۔ ارے وہ کیا، مجھے ابھی بھی روشنی کی لکیر نظر آئی تھی۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اللہ رحم کرے، اس گنگور تاریکی میں روشنی کی لکیر ضرور بھوت کی مہربانی ہوگی۔ ہاں، بھوت تو خیر اطراف میں بہت ہوتے ہیں۔ اس پر کامران مرزا مسکرائے، جی کیا فرمایا، بہت ہوتے ہیں؟ تو پھر آپ ہمیں ادھر کیوں لائے ہیں؟ آفتاب نے کام کر کہا، ادھر نہ لاتا تو کہاں لے جاتا؟ کیس کا رخ اس طرف ہے تو آپ نے کیس کا رخ بھی معلوم کر لیا، کمال ہے۔ اس بار تو آپ اکیلے میدان مار لینے پر تل گئے ہیں۔ ارے نہیں، میں بیچارہ کیا میدان ماروں گا، ایسے کام تمہیں کو مبارک ہوں۔ وہ مسکرائے، لیجئے مجھے روشنی ایک بار پھر نظر آئی ہے، کوئی بات نہیں، نظر آنے دو، ہمارا کیا لیتی ہے۔ وہ اس قسم کی باتیں کرتے آگے بڑھتے رہے۔ اچانک ایک جگہ انہیں رک جانا پڑا۔ دائیں طرف سے وہ ایک سایہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس تاریکی میں وہ سایہ انہیں اس لیے نظر آ گیا کہ اس کا لباس بہت سفید تھا، اگر کہیں اس نے رنگ دار لباس پہنا ہو تو ہرگز نظر نہ آتا۔ یہ کون ہے انکل؟ آصف نے کہا، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ انہوں نے کہا، لیکن انکل یہاں تو انسان نہیں پہچانے جا رہے، تیل اور تیل کی دھار کہاں سے نظر آئے گی؟ آفتاب کی جیب میں ٹارچ موجود ہے، لیکن ابھی اس کی روشنی کرنا مناسب نہیں ہے۔ جب وقت آئے گا تو میں بتا دوں گا کہ اس روشنی میں آج کی رات تم ایک عجیب ڈرامہ دیکھو گے۔ لیکن انکل، ڈرامے تو پہلے ہی ٹی وی پر لگتے رہتے ہیں، فرد بولی۔ ٹی وی پر لگنے والے ڈراموں میں بھی ایک ہی کہی، ٹی وی پر لگنے والے ڈراموں کی بھی ایک ہی کی، آصف نے تنزیہ لہجے میں کہا، اور اب اس سائے کے تعاقب میں تھے اور یہ گفتگو دبی آواز میں کر رہے تھے، گویا دونوں کام ساتھ ساتھ ہو رہے تھے۔ اچانک اگلا آدمی جھاڑیوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ لیجیے، وہ تو گیا، ہاتھ سے آصف بولا۔ اللہ کو یہ منظور تھا۔ آفتاب نے سر دابری، آفتاب تم اسے اب بھی دیکھ سکتے ہو؟ وہ کیسے بجان؟ میں آنکھوں پر سلیمانی اینک لگا کر تو آیا نہیں گھر سے، تم ان درختوں کو بھول رہے ہو، تمہارے لیے سلیمانی اینک کا کام دیں گے؟ انسپکٹر کامران مرزا مسکرائے، آپ کو مطلب میں کسی درخت پر چڑھ کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ وہ کس طرح موجود ہے؟ ہاں، یہ ایک بہترین ترکیب ہوگی۔ آصف فوراً بولا، میں جانتا ہوں ایسی ترکیبیں تم دونوں کو بہترین معلوم ہوتی ہیں۔ آفتاب نے منہ بنا کر کہا، پھر اپنے والد سے بولا، لیکن ابا جان، درختوں پر خطرناک کیڑے بھی رینگتے رہتے ہیں اور رات کے وقت یہ نظر بھی نہیں آ سکتے۔ ہاں بالکل، لیکن بھائی اگر تمہاری موت اس طرح لکھی ہے تو کون روک سکتا ہے؟ اور پھر مجاہدوں کی زندگی میں تو ایسے لمحات آئے ہی کرتے ہیں۔ وہ مسکرائے۔ آخر آفتاب کو درخت پر چڑھنا پڑا اور کافی دیر تک ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ آخر ایک سمت میں اسے روشنی کی ایک کرن نظر آئی، اس نے سمت کا اندازہ کیا اور نیچے اتر آیا۔ وہ اس سمت میں ہے، اس نے کہا، شکریہ آفتاب، تم بہت اچھا۔ آصف نے کہا، یہ جملہ میں بھی تمہارے لیے کہہ سکتا ہوں۔ آفتاب نے خوش دلی سے کہا اور انسپکٹر کامران مرزا مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ اب وہ اس سمت میں روانہ ہوئے جہاں جلدی انہوں نے محسوس کر لیا وہ قبرستان میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب ان کے دائیں اور بائیں قبریں تھیں اور وہ درمیان میں بنی ہوئی پتلی سڑک پر چل رہے تھے۔ انہیں کسی قدر خوف کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ یہ ایک شہر خاموشاں تھا، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا قبروں میں مردوں پر کیا گزر رہی ہے۔ ایک روز ہمیں بھی یہاں آنا ہوگا، فرد بڑبڑائی۔ آئے ہوئے تو اب بھی اس وقت بھی ہیں، یہ کہو کہ ایک روز ہمیں بھی مر کر قبروں میں دفن ہونا ہوگا۔ آفتاب نے کہا، سنو بھائی، میں اس طرح کچھ ہلچل محسوس کر رہا ہوں۔ اس پر کامران مرزا نے دائیں ہاتھ والی قبر کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کو کیا مطلب ہے؟ اب ہم ان قبروں کے درمیان سے ہو کر اس طرف بڑھیں گے؟ آفتاب گھبرا گیا۔
ہاں فکر نہ کرو، مردے میں کچھ نہیں کہیں گے، وہ تو اپنی مصیبتوں میں گھرے ہوں گے یا جنت کے بدلے لوٹ رہے ہوں گے، ہمیں ستانے کی انہیں کہاں فرصت اور کہاں طاقت۔ کسی مردے میں کسی انسان کو ستانے یا نفع پہنچانے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ تو جب مرے تھے انہیں دوسرے نے لایا تھا، دوسرے نے کروٹ دی تھی، دوسرے نے لا کر مٹی کے تلے دفن کیا تھا، ان میں ایسی کوئی طاقت مرنے کے بعد کہاں سے آ سکتی ہے؟ لہذا آؤ، اور وہ آگے بڑھنے لگے۔ تینوں اب ان کے پیچھے قدم اٹھا رہے تھے۔ 5 منٹ تک چلتے رہنے کے بعد اچانک رک جانا پڑا۔ ان کے سامنے ایک اگرچہ تاریکی تھی، تاہم وہ تاروں کی روشنی میں کسی حد تک دیکھنے کی ضرور قابل تھے۔ انہوں نے دیکھا 2 سائے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ اچانک ایک آواز ان کے کانوں میں ٹکرائی، نہیں دوست، میری زندگی میں نہیں ہو سکتا، خود میرا بھی یہ خیال ہے کہ میری زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نے ہنس کر کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے کسی ایک کو مرنا ہوگا؟ ہاں بالکل، تو پھر آؤ، دیر کاہے کی، فیصلہ ہو جائے، آؤ۔ دوسرا ہی فوراً بول اٹھا۔ پھر وہ بجلی کی طرح تڑپے، دونوں کے ہاتھوں میں خنجر کی چمک لہرائی، ایک کا خنجر دوسرے کی پسلی کی طرف بڑھا، دوسرے کا پہلے کے پیٹ کی طرف۔ تاہم دونوں کے جسم کچھ اس طرح لہرائے تھے کہ دونوں کے وار خالی گئے۔ یہ تو مارے جائیں گے یا پھر ان میں سے ایک تو ضرور مارا جائے گا، فرد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں نظر تو یہ آ رہا ہے، انسپکٹر کمران نے صرف سر ہلا کر جواب دیا، اور آپ کھڑے تماشا دیکھتے رہیں گے؟ ذرا ٹھہرو۔ ادھر وہ تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے، خنجر بار بار اٹھ رہے تھے، نیچے گر رہے تھے، ان کے جسم بھی کونتے نظر آ رہے تھے۔ لڑائی میں اس قدر تیزی نے انہیں حیرت زدہ کر دیا۔ کہیں یہ ڈرامہ تو نہیں کر رہے؟ فرد بولی، ڈرامہ؟ لیکن کس کو دکھانے کے لیے؟ انسپکٹر کامران مرزا مسکرائے۔ اچانک ان میں سے ایک کی چیخ نکل گئی، وہ اچھل کر گرا اور تڑپنے لگا، شاید اس کے جسم میں خنجر اتر گیا تھا۔ بس بھائی، گئے کام سے تم تو۔ دوسرے نے اپنے خنجر پر لگے خون کو دیکھتے ہوئے کہا، میں اس نے کچھ کہنا چاہا، پھر قدرے اوپر اٹھا اور دوبارہ گر گیا۔ لو بھائی، تم تو واقعہ گئے، بہت شور سنا ہے تمہارا، لیکن تم تو چند منٹ کی مار ثابت ہوئے۔ گرنے والے کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا، دوسرا اس پر جھکا، اور یہ اس کی غلطی تھی۔ اس کے منہ پر ایک بھرپور لات پڑی، وہ کئی قدم کے فاصلے پر ایک قبر پر جا گرا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ارے یہ کہاں گیا؟ بے ساختہ انداز میں فرحت کے منہ سے نکل گیا۔ زخمی سایہ زور سے اچھلا، کون؟ یہ یہاں قبرستان میں رات کو کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ہم نے کچھ آوازیں سنی تھی۔ انسپکٹر کامران مرزا جلدی سے بولے، ہم مردے ہیں، اتفاق سے قبروں سے نکل آئے ہیں، چلو بھاگ جاؤ ورنہ تم بھی ہماری لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ اس نے ہنس کر کہا، ارے باپ رے، تم مردے ہو؟ ہاں مردے کب سے بولنے لگے؟ انسپکٹر کامران مرزا نے لڑتی ہوئی آواز میں کہا، تم مردوں کو کیا سمجھتے ہو؟ آج کل تو جیسے جاگتے انسان مردوں سے مانگتے ہیں۔ وہ ہنسا، وہ کمزور ایمان کے لوگ ہوتے ہیں، پختہ ایمان والے بس اللہ سے مانگتے ہیں۔ ارے مردوں سے مغز مارتا ہے، ابھی چلا کر راکھ کر دوں گا تمہیں۔ ضرور، کیوں نہیں، اس تجربہ کافی دلچسپ رہے گا۔ انسپکٹر کامران مرزا نے خوش ہو کر کہا اور چند قدم آگے آ گئے۔ کیا مطلب؟ سایہ گھبرا گیا۔ بہتر ہی ہوگا تم یہ خنجر پھینک دو، میرے ہاتھ میں ایک عدد پستول ہے، اور پستول خالی بھی نہیں۔ انہوں نے کہا، او تو یہ بات ہے؟ وہ چونکا، کیا بات ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ انسپکٹر کامران مرزا نے کہا، لیکن میں بہت کچھ سمجھ گیا ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی دھڑام سے گرا اور دور تک لڑکتے چلا گیا۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ اگر آپ کے پاس پستول ہوتا تو کب گولی مار چکے ہوتے۔ لڑکتے لڑکتے اس نے کہا، اتنی دیر میں وہ قدرے دور جا چکا تھا۔ اب انسپکٹر کامران مرزا نے دائیں ہاتھ سیدھا کیا اور اسی ٹانگ کا اشارہ لے کر فائر کر دیا۔ قبرستان میں ہلکی سے ایک آواز ابھری، پھر اس کی چیخ گونجی اور وہ اسی جگہ تڑپنے لگا۔ تمہارا خیال غلط تھا، میرے پاس پستول موجود ہے، لیکن میں دوسرے کو مہلت ضرور دیا کرتا ہوں۔ تم نے مول سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنی گولی اپنی ٹانگ میں وصول کری۔ آفتاب جیب سے ٹارچ نکال کر ان کے چہروں پر ڈالو تاکہ تم جان لو یہ کون ہے، اور آپ کو جاننے کی خواہش نہیں، میں تو انہیں پہلے ہی پہچان چکا ہوں۔ اگرچہ اس وقت ان کی آوازیں بدلی سے ہیں، غالب ملاقات کے وقت انہوں نے آوازوں کو بدل رکھا تھا، اب اپنی اصلی آوازوں میں باتیں کر رہے ہیں۔ پھر بھی میں اپنے اندازوں کی بنا پر جانتا ہوں کہ یہ کون ہے اور یہاں کیوں آئے ہیں، انہوں نے جلدی سے کہا۔ لیکن انگل، وہ دوسرے صاحب بھی تو گر کر اٹھے ہی نہیں، شاید وہ کسی بوسیدہ قبر میں جا گرا ہے اور گر کر بے ہوش بھی ہو گیا۔ تام فکر نہ کرو، اسے بھی نکال لیں گے۔ اب وہ زخمی کی طرف بڑھے جس کی ٹانگوں میں گولی لگی تھی۔ آفتاب، تم نے اب تک ٹارچ نہیں نکالی؟ انسپکٹر کامران مرزا بولے، جی وہ کوشش کر رہا ہوں۔ کوشش کر رہے ہو؟ حد ہوگی، آسر نے بنا کر کہا، بس یہ رہی، مل گئی۔ آفتاب جلدی سے بولا۔ اسی وقت ایک کھردی آواز گونجی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے جلدی سے آواز کی طرف دیکھا۔ 3 ننگ دھڑنگ آدمی لنگوٹیاں باندھے ان کے سامنے کھڑے تھے۔ یہاں تو جو ہو رہا ہے، یہ بتاؤ تم کون ہے؟ انسپکٹر کامران مرزا نے تنزیہ لہجے میں کہا، ہم گورکن ہیں، قبریں کھودتے ہیں۔ او اچھا، یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ 2 آدمی آپس میں خنجروں سے لڑ رہے تھے، ہم ذرا ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیوں لڑ رہے تھے۔ کیا خنجروں سے لڑ رہے تھے؟ کیا کہا؟ خنجروں سے لڑ رہے تھے؟ گورکن چلائے۔ ہاں، اگر آپ لوگوں کے پاس ٹارچیں ہیں تو آپ بھی اپنی ٹارچ روشن کر لیں تاکہ منظر بخوبی نہ دیکھا جا سکے۔ ان کے پاس ٹارچیں تھیں۔ اب آس پاس اچھی بلی روشنی ہو گئی تھی۔ زخمی کی ٹانگ سے خون بہتا انہیں صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اچھل ہی پڑے۔ وہ ناصر کوف تھا۔ کاغذات، یہ تو مسٹر ناصر کوف ہیں، آصف اکلایا۔
ہاں اس کا مطلب جو کور میں گیا ہے منا کوشا ہے، آصف بولا۔ آفتاب بولا لیکن ان دونوں کو یہاں آ کر لڑنے کی ضرورت تھی، شہر میں بھی تو لڑ سکتے تھے۔ فرد نے منہ بنایا، انہوں نے سوچا ہوگا لوگوں کو جنازے اٹھا کے لے جانے کی زحمت نہیں کرنا پڑے گی۔ آفتاب مسکرایا، کیا یہ آپ کے واقف ہیں؟ ایک گورکن بولا، ہاں یہی سمجھ لیں اور ذرا ہماری مدد کریں، اس گڑھے میں دوسرا آدمی گر گیا، اسے نکال دیں۔ اچھی بات ہے، اس نے گڑھے میں پھنسے ہوئے منا کوشا کو باہر نکالا، وہ بھی زخمی تھا۔ یہ گورکن حضرات جاننا چاہتے ہیں کہ تم دونوں یہاں کیا کر رہے تھے، اور اگر ایک دوسرے لڑ رہے تھے تو کیوں؟ انسپکٹر کامران مرزا شوخ آواز میں بولے، ہاں واقعی یہ بات ہم جاننا چاہتے ہیں، ہم دراصل ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ناصر کوف نے کہا، دوست ایک دوسرے سے راتوں کو قبرستان میں لڑتے ہیں، آپ دونوں اچھے بھلے زخمی ہیں، بس باتوں باتوں میں لڑ پڑے، باتوں باتوں میں تو قتل ہو جاتے ہیں۔ منا کوشا نے کہا، لیکن ادھر کس لیے آئے ہیں؟ انسپکٹر کامران مرزا مسکراتے ہوئے بولے، گھومنے پھرنے آئے تھے، ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، یہاں تو لوگ دن میں نہیں آتے اور تم رات کو گھومنے پھرنے آ گئے تھے، بات کچھ اور ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ انسپکٹر کامران مرزا بولے، آپ کیا جانتے ہیں؟ گورکن نے ان کی طرف دیکھا، یہ دراصل ایک عدد مردہ چرانے آئے تھے۔ کیا کہا؟ مردہ چرانے آئے تھے، اور یہ مردے کیا کریں گے؟ یہ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ مردے کو قبر سے نکال لیا گیا یا نہیں، وہ بولے، اور پھر نظر دوڑائیں۔ نزدیک ایک قبر خودی نظر آئی اور اس قبر کا مردہ قبر کے کنارے لیٹا نظر آیا، تاہم اس کا کفن نہیں اتارا گیا تھا۔ ان کے قدم مردے کی طرف اٹھ گئے، نزدیک پہنچ گیا، صرف آفتاب اور فرد نے دیکھا کہ وہ راکو میاں عرف ارشو بھائی عرف جمیل انور کی لاش تھی۔ ارے یہ کیا؟ بس یہ دکھانے کے لیے تم لوگوں کو یہاں لایا تھا، اب تم جیپ میں لگے فون سے شاہد کو فون کر کے یہاں بلا لو، لیکن کیا اس سے پہلے آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ لوگ آخر اس لاش کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ یہ ایک دوسرے کو جان سے مار ڈالنے پر تل گئے ہیں؟ آصف بولا، ہاں ضرور پوچھیں گے، لیکن یہاں نہیں، کسی مناسب جگہ پر۔ یہ جگہ ایسی باتوں میں مناسب نہیں، مردوں کے آرام میں خلل پڑے گا، کہیں گے مرنے کے بعد بھی دنیا دار لوگ ہمیں چین نہیں لینے دیتے۔ بات معقول تھی، شاہد کو فون کیا گیا، آخر وہ مردے اور ان دونوں سمیت دفتر آ بیٹھے۔ ہم تم لوگوں کو ثبوت سمیت گرفتار کر چکے ہیں، تصاویر لی جا چکی ہیں، گورکن بھی ان تصاویر میں آ چکے ہیں، لہٰذا تم لوگ بچ تو سکو گے نہیں۔ میرا صرف تم سے سوال یہ ہے کہ تم دونوں اس غریب لاش کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ یہ شخص اسمگلر ہے، ہیرے اسمگل کر کے سرحد پار کرنے کے چکر میں تھا، سانپ کے کاٹے سے مر گیا۔ ہم نے سوچا ہیرے اس نے اپنے پاس کہیں چھپا رکھے ہوں گے، لہذا ہم نے اس کی تلاشی لینے کا پروگرام بنایا۔ کیا مطلب تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھی نہیں؟ ہم الگ الگ کام کرتے ہیں، لیکن اس لاش کے بارے میں ہمیں اطلاع دینے والے نے دھوکہ یہ کیا کہ ایک ہی اطلاع ہم دونوں کو فروخت کر دی۔ جمیل انور کی تصویریں بھی اسی نے ہمیں فراہم کی، اطلاع فروخت کر دی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ آفتاب حیران ہو کر بولا، وہ شخص ہی کام کرتا ہے، اس قسم کی اطلاعات اپنے جاسوسوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور ہم جاسوسوں کے ہاتھ بھیج دیتا ہے، گویا اس کا پیشہ یہ ہے، لیکن اس قسم کی اطلاع اصولی طور پر صرف ایک آدمی کو دی جاتی ہے، جبکہ اس نے ہم دونوں کو دے کر ڈبل پیسے کھڑے کر لیے ہوں، اور وہ ہیرے۔ انسپکٹر کامران مرزا بولے، ہم پولیس اسٹیشن گئے لیکن انسپکٹر صاحب نے لاش دینے سے انکار کر دیا، ہم ثبوت لینے گئے تو لاش وہ عورت لے گئی، وہ لاش مردار گوشت کھانے کے چکر میں لے گئی، اس کے بعد آپ لوگوں نے لاش وہاں سے برآمد کر لی، پھر لاش کا پوسٹ مارٹم ہوا اور دفن کر دیا گیا۔ ہم دونوں کا خیال یہ تھا کہ اس نے ہیرے اپنے جسم میں کہیں چھپائے ہوئے تھے، یہی سوچ کر میں نے قبرستان کا رخ کیا، ادھر اس نے بھی یہ کیا، دن میں ہم قبرستان میں آ کر قبر دیکھ ہی چکے تھے۔ یہ ہے کل کہانی۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ابھی تک ہیرا حاصل نہیں کر سکے؟ بالکل نہیں، ناصر کوف نے کہا۔ خیر اب ہم لاش کا معائنہ کریں گے، انہوں نے کہا، اور شاید کی طرف مڑے، پہلے تم دیکھو کہیں ہیرے موجود ہیں، شاید اس نے اپنے جسم میں کوئی خفیہ خانہ بنا رکھا ہو، شاید نے اس کے جسم کو چیک کیا پھر نفی میں سائل لا دیا۔ اب ہم ناصر کو منا کوشا کے بارے میں تحقیقات کریں گے۔ انسپکٹر کامران مرزا مسکرائے، کیا مطلب آپ ہمارے بارے میں کیا تحقیقات کریں گے؟ یہ کہ تم دونوں دراصل کون ہو؟ تمہارا پہلا ضرب تو یہ ہے کہ تم تاجر ہو، یہ بڑی جہاز کمپنی میں ملازم ہے، اب تم یہ کہتے ہو کہ تم جرائم پیشہ ہو، لیکن مجھے ان دونوں باتوں پر اعتبار نہیں۔ کیا مطلب؟ دونوں چونک اٹھے۔ ہاں تم دونوں ہی ٹھہرو گے اور ہم تمہارے گھروں کی تلاشی لیں گے۔ اس وقت ناصر کوف نے گھبرا کر کہا، ہاں یہی تو وقت ہے تلاشی لینے کا، شاید ان کا دھیان رکھنا، اگر یہ فرار ہو گئے تو پھر یہ بہت مشکل سے ہاتھ لگیں گے، یہ تیز ترار بھی بہت ہیں اور لڑائی کے ماہر بھی، ان حالات میں یہ فرار ہونے کی ضرور کوشش کریں گے۔ آپ فکر نہ کریں، میں ابھی انتظام کیے دیتا ہوں، ان کے فرار کی ہر کوشش ناکام ہو جائے گی۔ اور وہ وہاں سے نکل کر ناصر کوف گھر پہنچے۔ دستک کے جواب میں ایک ملازم دروازہ کھولا، اس کی آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی۔ ہمیں مسٹر ناصر کوف سے ملنا ہے؟ جی بہتر، میں انہیں اطلاع دیتا ہوں۔ ملازم نے کہا، ضرور، کیوں نہیں؟ ملازم چلا گیا۔ اس کا مطلب ملازم کو یہ معلوم نہیں ناصر کوف گھر میں نہیں ہے، یا تو پتہ نہیں یا بن رہا ہے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ ویسے ناصر کوف جیسے آدمی کو خود اپنے ملازموں سے بھی چھپا کر رکھتے ہیں۔ یہ تو بات ہے۔ اسی وقت تیز قدموں کی آواز آئی اور پھر ملازم نے ان کے نزدیک آ کر
آتے ہی گھبرا کر کہا وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے جناب، کمرہ خالی پڑا ہے، ادھر ادھر دیکھ لینا چاہیے تھا، آپ کو دیکھ چکا ہوں لیکن سرسری انداز میں آپ فرمائیں تو میں اچھی طرح دیکھ لوں، ان کے علاوہ گھر کے اور افراد نہیں ہیں کیا؟ نہیں ضرور ہیں جناب، لیکن ان دنوں چھٹیاں منانے کے لیے پہاڑ پر گئے ہوئے ہیں۔ اوہ تب تو آپ انہیں اچھی طرح تلاش کریں، بلکہ اگر پسند کریں تو ہم بھی آپ کی مدد کریں۔ اوہ ہاں ضرور آ جائیے، میں تو خوف محسوس کر رہا ہوں، اس نے جلدی سے کہا۔ وہ دل میں مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے، پر مکان ناصر کو دیکھا پالا گیا لیکن وہ گھر میں نہیں تھا، اس کے کمرے کی کھڑکی کھلی پائی گئی تھی، وہ ضرور اس کھڑکی کے ذریعے کہیں گھومنے پھرنے نکل گئے ہیں۔ انسپکٹر کامران مرزا بولا، انہیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہو سکتا ہے کوئی فوری ضرورت پیش آ گئی اور انہوں نے آپ کو جگانا مناسب نہ خیال کیا ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں جناب، وہ ذرا ذرا اسی بات میں مجھے اٹھا لیتے ہیں، ملازم کے لہجے میں شکایت تھی۔ اوہ تب تو بات پریشان کون ہے، ویسے مسٹر ناصر کو کرتے کیا ہیں؟ آصف بولا اٹھا۔ کیا مطلب آپ ان سے ملنے آئے اور ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ ملازم چونکا۔ ہمارے ان سے تعلقات نہیں ہیں، ہم ایک ضرورت کے تحت ان سے ملنے آئے ہیں۔ اوہ اچھا۔ ناصر کو کمرے کے جائزہ لینے کے دوران انسپکٹر عمران مرزا نے اچانک کہا، جہاں تک میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، پولیس کو بلانا ہوگا، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ پولیس؟ انسپکٹر کامران مرزا نے کچھ باوردی لوگوں کے لیے فون کر دیا، ان کے آنے پر باقاعدہ تلاشی شروع کی گئی۔ ملازم بیچارہ کچھ نہ کر سکا اور اس طرح ناصر کو کے کاغذات کی الماری دیکھنے کا موقع ملا۔ بہت تلاش کے بعد انہوں نے اس الماری کے خفیہ خانے میں چند تہ در تہ کاغذات ملے۔ جو ہی انسپکٹر کامران مرزا نے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس معاملے کا یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ جی کیا مطلب؟ تینوں ایک ساتھ بولے۔ ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں منہ کوش گھر کی تلاشی بھی لینی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ منہ کوش گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ یہاں کی تلاشی لینے کے لیے انہوں نے کوئی چکر نہیں چلایا، بلکہ اعلانیہ طور پر تلاشی لی گئی۔ ہر چیز کو ٹھوک بجا کر دیکھا گیا، پھر ایک دیوار اور بڑی تصویر کے فریم کے پیچھے ایک اور خانہ تلاش کر لیا گیا۔ اس خانے میں کچھ کاغذات پائے گئے، ان کاغذات پر سرسری نظر ڈال کر انسپکٹر کامران مرزا فوراً ان کے ساتھ دفتر پہنچے۔ وہاں شاید ان کی حفاظت کا پورا بندوبست کیے ہوئے تھا۔ ناصر کو اور منہ کوشہ کے چہروں پر جلاٹ کے شدید آثار نظر آ رہے تھے۔ ہمارے ساتھ انسانیت سوز سلوک ہو رہا ہے جناب، منہ کوشہ نے چیخ کر کہا۔ اس کی ضرورت بھی ہے، انسپکٹر کامران مرزا خوش لہجے میں بولے۔ کیا مطلب؟ کیا کہا آپ نے؟ اس کی ضرورت بھی ہے؟ ہاں اس کی ضرورت بھی ہے۔ میری معلومات کے مطابق مسٹر ناصر کو آپ انشارجہ کے جاسوس ہیں۔ کیا کہا؟ میں اور انشارجہ کا جاسوس؟ آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ میں تو پیدا ہی یہاں ہوا ہوں۔ اس ملک میں پیدا ہونے والے انگن لوگوں نے اس ملک سے غداری کی ہے، اس میں میر جعفر، میر صادق جیسے لوگ بھی موجود ہیں، تم لوگ تو ہو کس گنتی میں؟ انسپکٹر کامران مرزا بولے۔ آپ کو اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ ناصر کو چمک کر کہا۔ ہاں ثبوت کی بات بعد میں دیکھی جائے گی۔ کیا آپ اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں؟ بالکل، میرا انشارجہ سے کیا تعلق؟ میں تو ایک سیدھا سادہ تاجر ہوں۔ اور مسٹر منہ کوشہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کیا کہوں؟ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ آپ کا ان کا معاملہ ہے۔ منہ کوشہ نے کندھے اچکائے۔ میرا مطلب ہے آپ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے بارے میں خیال کیا مطلب؟ میرا دعویٰ ہے کہ آپ ونٹاس کے جاسوس ہیں۔ ارے نہیں، کیوں مذاق کرتے ہیں؟ میں تو اپنے ملک کی بڑی کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں، اس ملازمت کے فرض میں ہی تو آپ جاسوسی کرتے ہیں۔ وہ مسکرائے۔ نہیں، وہ اگلایا۔ تو آپ کو اس بات سے انکار ہے آپ ونٹاس کے جاسوس نہیں ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور آپ نے کبھی اس ملک کے راز ونٹاس کو نہیں پہنچایا؟ انہوں نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، انشارجے کے حوالے نہیں کیا۔ میں کر بھی کیسے سکتا تھا؟ میرا ملک کے رازوں سے کیا تعلق؟ آپ پلاسٹک کے برتنوں کے تاجر ہیں ناصر کو، اور پلاسٹک کے برتن ملک سے باہر بھیجتے ہیں، برتن بحری کمپنی کے ذریعے جاتے ہیں۔ انسپکٹر کامران مرزا نے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ آفتاب، آصف اور فرد کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ منہ کوشہ نے گھبرا کر کہا۔ بس میں اسی لیے حیران تھا اور اب میری حیرت دور ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہماری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ ناصر کوب نے جلا کر کہا۔ یہی بات بھی کہتا ہوں، منہ کوشہ بولا۔ تم بھی کیا؟ ہم بھی کہتے ہیں۔ آفتاب نے منہ بنایا۔ کوئی بات نہیں، ابھی ساری بات سب کی سمجھ میں آ جائے گی۔ انسپکٹر کامران مسکرا دیے، پھر اپنی جیب سے کاغذات نکالنے لگے۔ جو ہی کاغذات میز پر پھیلائے گئے وہ دونوں بری طرح اچھلے جیسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ انسپکٹر عمران مرزا نے انہیں مسکرا کر دیکھا۔ کیوں بھائی، اب کیا ہوا؟ یہ آپ کو کہاں سے ملے؟ آپ دونوں کے گھروں سے؟ اوہ، ان کی حالت کا عالم عجیب تھا۔ اب مجھ سے تھوڑی تفصیل سن لو۔ اوہ، بعد میں ایک ہی بار کر لینا، انسپکٹر کامران مرزا نے تنزیل لہجے میں کہا، اور وہ انہیں کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگے۔ مسٹر ناصر کو، تم انشارجہ کی جاسوس ہو، انشارجہ کی حکومت کی طرف سے تمہیں باقاعدہ تنخواہ ملتی ہے، بڑی بھاری تنخواہ۔ دوسری طرف تم یہاں پلاسٹک کے برتن بنانے اور دوسرے ممالک میں فروخت کرنے کا کاروبار کرتے ہو۔ تمہارے برتن دوسرے ملکوں میں بحری جہازوں کے ذریعے جاتے ہیں، لیکن یہ بات صرف تمہیں اور چند ایک لوگوں کو معلوم ہے کہ تم دراصل پلاسٹک کے برتنوں کے ذریعے ہمارے ملک کے راز انشارجہ کو پہنچاتے رہتے ہو۔ غلط، بالکل غلط۔ تمہارے کاغذات کی تفصیلات صاف اعلان کر رہی ہیں کہ تمہارے غلط کہنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن میرے برتن انشارجہ نہیں جاتے۔ آپ ثابت کر دکھائیں یہ بات۔ مجھے ثابت کر دکھانے کی ضرورت نہیں، تمہارے برتن واقعی انشارجہ نہیں جاتے۔ انشارجہ والے
بھلا ہمارے ملک کے پلاسٹک کے برتنوں میں کیا کاس ڈالیں گے؟ تمہارے برتن دراصل دوسرے چھوٹے ممالک میں جاتے ہیں، لیکن وہاں سے ملک کے چند راز خاص برتنوں میں سے نکال کر شارجہ پہنچا دینا کیا مشکل کام ہے؟ پہلے ہی طے کر لیا گیا ہوگا فلاں رنگ کے اور فلاں سائز کے فلاں برتنوں میں راز دیکھ لیا کریں۔ پلاسٹک کے کچھ برتنوں میں سے پانی کے کولر دوہری دیواروں والے ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی کمپنی کولر فلاں ان میں دیواروں کے درمیان رازوں والے کاغذات رکھ دے تو کسی کے فرشتوں کو خبر نہیں لگے گی اور راز ان شارجہ پہنچ جائیں گے۔ اس مرتبہ آصف اور آفتاب اور فرد تینوں کے منہ سے ایک ساتھ حیرت سے نکلا، ہاں ہے نا چونکنے والی بات، لیکن کمال تو ونٹاس کے جاسوسوں کا ہے۔ انہوں نے پہلے تو ناصر کوف کا سراغ لگا لیا اور پھر اس کے طریقہ کار کا پتہ چلا لیا، پھر بھائی کمپنی میں موجود اپنے کارکن منا کوشہ کو اطلاع دی کہ جو راز ان شارجہ جاتے ہیں پہلے وہ ان کے ہاتھ لگنے چاہیے یا پھر ان کی نقل مل جایا کرے۔ لہذا منا کوشہ حرکت میں اور جلدی اس نے اور اس کے جاسوسوں نے یہ بات معلوم کر دی کہ کون سے کولر میں برتنوں میں سے راز رکھے جاتے ہیں۔ اب جو ہی ایسے کولر جہاز پر لائے جاتے، منا کوشہ نیچے سامان والے حصے میں پہنچ کر ان رازوں کی نقل تیار کر لیتا اور ونٹاس کو بھیج دیتا، لیکن ابا جان راز کولروں کی دوہری دیواروں میں ہوتے ہیں۔ آفتاب بول اٹھا، بھائی کولروں کے نچلے حصے سے پلاسٹک کا ٹکڑا کاٹ کر راز نکال لینا کیا مشکل ہے؟ پھر مائکرو کیمرے کے ذریعے اس کی نقل تیار کر کے کاغذات پھر سے وہیں رکھ دیے جاتے ہیں اور کولروں کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن جب کٹے ہوئے کولر جگہ پہنچتے ہیں تو کولروں کے لوشن کے ذریعے نہایت صفائی سے بند کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے ایک ان میں سے راز حاصل کرنے والے کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی، ان کولروں میں سے پہلے ہی راز نکال کر اس کی نقل تیار کر لی گئی ہے۔ انہیں ان کولروں سے غرض ہوتی ہی نہیں، وہ تو دیکھے بالے بغیر ان کو توڑ کر راز نکال لیتے ہوں گے۔ چلیے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اس معاملے کا تعلق جمیل انور سے کیا ہے؟ آصف بولا، ان کاغذات سے ہی مجھے اس کے بارے میں معلوم ہوا۔ ناصر کوف کے لیے جو لوگ ہمارے ملک میں راز حاصل کرتے ہیں اور اس تک پہنچاتے ہیں، ان میں سے ایک جمیل انور تھا اور وہ راز حاصل کر کے ناصر کوف تک پہنچاتا تھا۔ وہ شاید کسی غدار فوجی سے کوئی راز حاصل کرنے کی سرحد کی طرف آیا تھا، لیکن بدقسمتی سانپ کا شکار ہو گیا۔ ناصر کوف نے جو اس کے مرنے کی خبر اخبار میں پڑھی اور تصویریں دیکھی تو اسے خوف محسوس ہوا کہ اس کے پاس کوئی راز موجود نہ ہو، اس راز سے اس کا سراغ بھی لگایا جا سکتا تھا۔ اس نے فوراً پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ ادھر منا کوشہ نے اپنے کئی آدمی اس کی نگرانی میں مقرر کر رکھے تھے، اس نے بھی اس تصویر کو پہچان لیا اور منا کوشہ کو اطلاع دی کہ مرنے والا جمیل انور ہے۔ اس کی تصویر بھی آپ کو مہیا کی جا چکی ہے، اس سے ناصر کوف کا تعلق تھا، لہذا اس کی لاش کو چیک کر لینا چاہیے۔ اس طرح یہ دونوں پولیس اسٹیشن پہنچے تھے۔ انہوں نے جب پولیس انسپکٹر کا ثبوت کے لیے واپس بھیجا تو اس وقت وہ مردوں کا گوشت کھانے والی عورت وہاں پہنچ گئی اور لاش لے گئی۔ یہ دونوں ہاتھ ملتے رہ گئے، پھر پولیس کے ساتھ اس عورت کے مکان پر بھی پہنچے، لیکن انہیں لاش کے چیک کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ اب تو واقعہ پوری بات سمجھ میں آ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جمیل انور کے پاس کوئی راز تھا یا نہیں، اور اگر تھا تو وہ راز ہے کہاں؟ اب تک ان لوگوں کو تو ملا نہیں۔ آفتاب نے کہا، ہاں ڈاکٹر صاحبان لاش کا پوسٹ مارٹم کر چکے ہیں، انکل شاہد لاش کو اچھی طرح جائزہ لے چکے ہیں، کوئی چیز برآمد نہیں ہو سکی۔ آصف بڑبڑایا، جبکہ میرا خیال ہے کہ جمیل انور کے پاس کوئی راز تھا، کیونکہ مسٹر ناصر کو ہاں مجھے اس نے یہی اطلاع دی تھی، ایک بہت بڑا قیمتی راز ہاتھ لگا ہے اور یہ کہ وہ راز مجھے میرے حوالے کرنے کے لیے جلد آئے گا۔ میں اس کا انتظار ہی کرتا رہ گیا، لیکن وہ نہ آیا۔ آخر دوسرے دن کے اخبارات میں اس کی تصویر دیکھی۔ اب میرا پریشان ہونا لازم بات تھی، لہٰذا پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ بعد کی کہانی تو آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ تم نے منا کوشہ کو دیکھ کر کیا خیال کیا تھا؟ آصف نے کہا، یہ کہ یہ واقعہ اس کے دوست ہیں، لیکن جب اس نے جمیل انور کا نام غلط بتایا تو میں جان لیا کہ یہ بھی پولیس انسپکٹر کو بنا رہے ہیں۔ میں ہی پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ جمیل انور کا صحیح نام بتائے بغیر لاش حاصل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ بعد میں تحقیقات کر کے سراغ لگایا جا سکے۔ بہرحال ایک غلط آدمی کی موت سے ہمیں 3 فائدے حاصل ہوئے۔ ان شارجہ کے ایک جاسوس سے نجات مل گئی، ونٹاس کے ایک جاسوس سے نجات مل گئی اور مردہ انسانوں کا گوشت کھانے والی کچھ ڈائنوں سے بھی نجات مل گئی، لیکن ابھی تک وہ راز نہیں ملا۔ آخر وہ ہے کہاں؟ آصف نے کہا، ہاں واقعی راز کہاں ہے ہمیں یہ معلوم کرنا ہو اور اس کے لیے عقل کے گھوڑے دوڑانے ہوں گے۔ فرد مسکرائی، عقل کے گھوڑے تو بس تمہارے پاس ہیں۔ آفتاب نے دندی لہجے میں کہا، وہ پہلے ہی دوڑ رہے ہیں۔ فرد مسکرائی، وہ اچھا ان کے منہ سے نکلا، لیکن اب تو ان کی دوڑ ختم ہونے گئی ہے۔ میرا مطلب ہے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے۔ فرد نے جلدی کہا، تو پھر اس پہلے سے اچھی طرح ذہن کے خانے میں لے آؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ نکل جائے۔ آفتاب نے گھبرا کر کہا، انسپکٹر کامران مرزا مسکرا دیے، وہ مارا میں جان گئی راز کہاں ہے؟ ارے تو پھر بتاؤ نا۔ آصف نے منہ بنایا، بات بتانے کی نہیں دکھانے کی آئے، چلیں۔ فرد اٹھ کھڑی ہوئی، ارے آخر کہاں جانا ہے؟ آفتاب نے حیران ہو کر پوچھا، جہاں وہ راز موجود ہے۔ اب تم پرسرار بننے کی کوشش کر رہی ہو، کیا کیا جائے؟ مجبوری ہے، اس نے شوخ آواز میں کہا۔ آخر وہ باہر نکل کر کار میں بیٹھے کار برق رفتاری سے روانہ ہوئی، آخر اس مکان کے سامنے جا کر رک گئی
جہاں ان کی ملاقات لاش سے اور انسانی گوشت کھانے والی عورتوں سے ہوئی تھی۔ تمہارا خیال ہے کہ راز یہاں ہے؟ ہاں، اس لیے اس لاش کو یہاں لایا گیا تھا، جتنی دیر وہ یہاں رہی ان عورتوں کے سوا یہاں کوئی نہیں تھا۔ ان عورتوں کو اس کے صرف گوشت سے غرض تھی، نہ کہ کسی راز سے۔ انہوں نے اس کے جسم کے کپڑے بھی اتار دیے تھے، ورنہ وہ راز ان کپڑوں میں تھا، اور اب تک اس پہلو کی طرف کسی نے توجہ ہی نہیں دی۔ ناصر کو نہ کچھ یہی خیال کرتے کہ راز اگر ہوا تو اس کے جسم میں زیر جلد کسی جگہ ہوگا۔ وہ واقعی بات ہے، انسپکٹر کامران مرزا چلائے۔ انہوں نے بے چینی کے عالم میں ان کپڑوں کی تلاش شروع کر دی۔ پہلے جب وہ یہاں آئے تھے اس وقت ان کپڑوں کا خیال تھا کہ انہیں نہیں آیا تھا۔ انہوں نے چھت پر جا کر دیکھا تھا، کپڑے چھت پر بھی نہیں تھے۔ پھر انہوں نے تمام کمروں کو دیکھا، لیکن ان کپڑوں میں کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ کپڑے تو یہاں نہیں ہیں، ان عورتوں سے کیوں نہ پوچھ لیا جائے؟ اس سے پہلے ہم تہہ خانے کو کیوں نہ دیکھ لیں؟ انسپکٹر کامران مرزا بولے۔ اس قدر بو میں کیسے جائیں گے انکل؟ وہ تو اچھا ہوا ہے کمروں کے دروازے بھی ہیں، ان سے کھلوا لیے، ورنہ کمروں میں جانے کے لیے پہلے تہہ خانے میں جانا پڑتا۔ فخرت بولی۔ اچھا تم تینوں ٹھہرو، میں خود دیکھوں گا۔ آپ جائیں گے؟ ہاں کیوں نہیں، میں کچھ دیر سانس روک سکتا ہوں، فکر نہ کرو۔ آخر وہ تہہ خانے میں اتر گئے۔ 2 منٹ بعد کی واپسی ہوئی، نہیں وہی کپڑے نیچے بھی نہیں ہیں۔ اب ہمیں ان عورتوں سے ہی معلوم کرنا ہوگا۔ وہ وہاں سے نکل کر حوالات پہنچے۔ حوالات میں ان عورتوں سے ملاقات کی گئی۔ ہم تم سے چند سوالات پوچھنا چاہتے ہیں۔ کیسے سوال ہے گورائی؟ جب لاش حوالات سے تمہارے ساتھ تمہارے یہاں پہنچی تھی اس وقت اس کے جسم پر کپڑے موجود تھے۔ ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کپڑے کہاں ہیں؟ کپڑے؟ اس نے خوفزدہ انداز میں کہا۔ ہاں کپڑے، اور کیا؟ آفتاب نے منہ بنایا۔ کپڑے ہم نے اتار کر وہیں پھینک دیے تھے، بھلا ہمیں کپڑوں میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ ہاں بات تو ٹھیک ہے تمہاری، لیکن ہمیں سارا مکان دیکھ ڈالا، کپڑے کہیں نہیں ملے، پھر بھلا میں کیا بتا سکتی ہوں؟ کم از کم اتنا بتا دو کہ کپڑے کس جگہ اتارے گئے تھے؟ چھت پر، اس نے کہا۔ ارے کیا کہا؟ انسپکٹر کامران مرزا چلائے۔ ہاں اس میں عجیب بات کیا ہے؟ کپڑے واقعی چھت پر اتارے گئے تھے۔ آؤ بھائی کپڑے مل گئے، انہوں نے پرجوش انداز میں کہا۔ جی کیا فرمایا؟ مل گئے، ہم تو چھت کو پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ آصف بولا۔ بھائی انہوں نے اتار کے چھت پر ڈال دیے تھے، ہوا نے ان کو چھت پر کب رہنے دیا ہوگا؟ مکان کے آس پاس کہیں پڑے ہوں گے، مل جائیں گے۔ اوہ، ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا، اور پھر مکان کی طرف پہنچے۔ پہلے انہوں نے ہوا کا رخ دیکھا، پھر اس سے انہوں چل پڑے۔ آخر ایک جھاڑی میں اٹکے ہوئے کپڑے مل گئے۔ لو بھائی کپڑے تو مل گئے، اب رہ گئی راز کی بات، آفتاب نے کہا۔ انہوں نے کپڑوں کی تلاشی لی، اندرونی خفیہ جیب میں کاغذات موجود تھے، انہیں اس طرح رکھا گیا تھا کہ اگر اچھی طرح چیک نہ کیا جائے تو معلوم نہ ہو سکے۔ انہوں نے وہیں اس کا مطالعہ کیا اور دھک سے رہ گئے۔ یہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ان کے منہ سے نکلا۔ اس قسم کی بدقسمتیوں نہیں ہمارے ملک کو ہمیں کہیں کا نہیں رہنے دیا۔ ملک کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے، پھر بھی اگر یہ قائم ہے تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ آؤ چلیں، اب صدر صاحب سے ملنا پڑے گا۔ 1 گھنٹے بعد وہ صدر صاحب کے سامنے بیٹھے تھے، چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ کوئی خاص بات ہو گئی ہے۔ جی ہاں، ان کے منہ سے نکلا۔ تو پھر میں سن رہا ہوں، کہو۔ بولے۔ یوں کام نہیں چلے گا، مجرم اپنے جرم سے صاف انکار کر سکتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں کس مجرم کی بات ہو رہی ہے؟ ہم آپ کو ایک اور جگہ لے جانا چاہتے ہیں، وہیں چل کر بتائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ وہ صدر صاحب کے ساتھ ایک خاص جگہ ہے، میں یہاں سے ایک صاحب کو فون کروں گا، جب وہ یہاں آئیں گے تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ انسپکٹر کامران مرزا بولے۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ بس 15 منٹ اور سر، انسپکٹر کامران مرزا جلدی سے بولے، اور پھر فون پر چوک گیا۔ انہوں نے بہت تیزی سے کسی کے نمبر ملا ہے۔ ہیلو، میں 9 نمبر بول رہا ہوں اور آپ 8 نمبر ہیں، پتہ لکھ لیں، اسی وقت آپ کو یہاں پہنچ رہے ہیں۔ پتہ بتا کر انہوں نے ریسیور رکھ دیا اور صدر صاحب کی طرف مڑے۔ وہ حیرت زدہ نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، تم نے کس کو بلایا ہے کامران مرزا؟ جی بس وہ آنے والے ہیں، فاصلے زیادہ دور نہیں ہو۔ بولے، لیکن میں شدید بے چینی محسوس کر رہا ہوں۔ صدر صاحب بولے، یس سر، ہم بھی یہ بات محسوس کر رہے ہیں۔ اچھا بھائی، جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ انہوں نے بیچاری کی کالم میں کہا۔ آخر دروازے کی گھنٹی بجی۔ آصف اٹھا ہی جا کے انسپکٹر کامران مرزا بولے، نہیں، ہم سب دروازے تک چلیں گے۔ صدر صاحب بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور دروازے تک آئے۔ اب انسپکٹر کامران مرزا نے دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر کھڑا شخص بہت زور سے اچھلا، پھر اس کے منہ سے نکلا، آپ لوگ شاکر مرلی، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں نے تمہیں نہیں بتایا کہ ہم یہاں موجود ہیں؟ جی شاکر مرلی ہکلا کر رہ گیا، اندر تشریف لائیے۔ شاکر مرلی صاحب، آپ بالکل ٹھیک جگہ پر آئے ہیں، میں نمبر 9 اور آپ نمبر 8۔ کیا وہ زور سے چلایا؟ ہاں، اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ آپ بالکل ٹھیک جگہ پر آئے ہیں، اندر تشریف لے آئیں۔ انسپکٹر کامران مرزا پرسکون انداز میں بولے۔ اچانک وہ مڑا اور پاس کھڑی اپنی کار کی طرف دوڑ پڑا۔ یہ دیکھ انسپکٹر کامران مرزا بولے، آصف بھی جانے نہ پائے۔ آصف بجلی کی تیزی سے حرکت میں آ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کے نزدیک پہنچتا وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ آصف کو اور تو کچھ نہ سوچا، کار کا پچھلا دروازہ کھولتے خود کو اندر گرا دیا، ساتھ ہی کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھی، لیکن پھر اس کا ٹائر زوردار آواز کے ساتھ پھٹا اور پھر شاکر مرلی نے دروازہ کھولا اور نکل کر بھاگنا چاہا، لیکن پیچھے سے آصف نے اس کی گردن میں دونوں ہاتھ ڈال دیے۔ وہ ایک بار پھر سیٹ پر گر گیا اور پھر اٹھ نہ سکا۔ ہو سکتا ہے کہ انسپکٹر کامران مرزا بھی نزدیک آ چکے تھے۔ انہوں نے آؤ دیکھا تھا، اسے کلائی سے پکڑ لیا اور عمارت میں کھینچ لائے۔
آپ کا مجرم حاضر اثر مجرم جو آپ کا مشیر بھی ہے اور ملک کے زیادہ چھاڑے کو فروخت کرتا ہے، لیکن اس کاروبار میں بھی ابھی شریک ہوا ہے۔ میں کچھ نہیں سمجھا، صدر صاحب بولے، ہمارے رد کا ان کا برا حال تھا۔ اب انسپکٹر کامران مرزا نے ساری کہانی سنائی اور آخر میں بولے، آپ کے مشیر بھی رات فروخت کرنے والوں میں سے ایک ہیں، اور ان کا فوراً پتہ اس لیے لگ گیا کہ ان کا نام اس باہر کے پیغام میں موجود تھا۔ چند فوجی پوزیشنوں کے بارے میں انچارجوں کو اطلاع دی جا رہی تھی۔ نہیں، صدر صاحب دھک سے رہ گئے۔ انسپکٹر کامران مرزا نے تمام کاغذات ان کے سامنے رکھ دیے۔ ان کا تو وہ حال ہو گیا، کٹو نہ تو بدن میں لہو نہیں۔ کاغذات کو مطالعہ کرنے کے بعد وہ سختی کے عالم بیٹھے رہ گئے۔ آخر آفتاب نے کہا، آخر میں صرف ایک بات رہ گئی، اور وہ یہ کہ اس کیس کا سہرا کس کے سر باندھنا چاہیے۔ تو اس کے لیے میں اس سانپ کا نام پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہم اس مقام تک سانپ کی مہربانی سے پہنچے ہیں۔ سانپ کا نام فرد نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا، اور ان کے چہروں پر مسکراہٹیں پھیل گئیں۔